जय हिंद, प्रणाम, सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है तो एक बार स्ट्रीम में आप कमेंट में आप मेंशन कर दीजिए, ताकि आज के इस एपिसोड का, स्ट्रीम का सिलसिला हम शुरू करें। सभी को प्रणाम, नमस्ते, आदाब और सलाम। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, ऑल क्लियर। थैंक्स अ लॉट राहुल गांधी जी फ्रॉम बैंकॉक, आई थिंक। जी, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे आज खुशी है और बहुत ही यानी खुशी के साथ मैं आज का स्ट्रीम इसकी शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बहुत ही अजीज़ और महबूब और आदरणीय रिस्पेक्टेड सचवाला जी आज हमारे इस चैनल पे आए हैं और हम सब उनसे कुछ सीखेंगे हमेशा की तरह। और बहुत खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि तकरीबन 1.5 महीने के बाद या 2 महीने के बाद सचवाला जी हमारे स्ट्रीम पे आए हैं चैनल पर। मैं उनको भी स्टूडियो में ऑलरेडी मौजूद है, वो स्टूडियो में, मैं स्ट्रीम में उनको अभी ले लूँगा। आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी तो रात का नशा नहीं उतरा। जी, मेरा भी नशा उतरा नहीं है, क्योंकि वक्त ही नहीं मिला। कल सोते सोते 5 बज गया था और उसके बाद फिर सुबह उठना भी पड़ा। बाकी जो मेरे थे जॉब के सिलसिले से वो भी मुझे निपटाना पड़ा, और बस 5 मिनट पहले ही मैं फ्री होके वक्त निकाला हूँ, क्योंकि अभी का वक्त जो है वो बहुत कीमती है हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। चलिए, मैं आप सब के साथ और इस स्ट्रीम में स्वागत करता हूं, बुलाता हूं हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड सचवाला जी को। जी, आदाब सचवाला जी। आदाब। कैसे हैं दोस्तों? जी, मैं भी मेरी तरफ ठीक हूँ। से और सभी दर्शकों को आदाब, नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? जी मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल साफ आ रही है आपकी आवाज़ सचवाला जी। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर स्ट्रीम में आए, हम सबको इल्म देने के लिए। बहुत कुछ सीखने मिलता है आपसे। जी सर, अभी तो टॉपिक शुरू भी नहीं हुआ है और सवाल आना शुरू हो गए हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है पहले हम उस पे बात करेंगे, उसके बाद फिर आपके कोई सवाल है तो आप सुपर चैट में या नॉर्मली कमेंट में भेजकर सचवाला जी से पूछ सकते हैं। स्ट्रीम हमें 7 बजे से पहले क्लोज करना है, तो बहुत ही कम समय है हमारे पास। चुलबुल जी कह रहे हैं सचवाला जी खुशामदीद आपका। जी, बहुत धन्यवाद उनका। जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डस कुरान ऑर्डर अस टू फॉलो द हदीस। और 1 मिनट दीजिएगा सचवाला जी मुझे। जी। क्षमा चाहता हूँ दर्शकों से भी और सचवाला जी से भी। तो आज का जो हमारा उन्वान है, टॉपिक है, मौजू है, वो ये है कि डस कुरान ऑर्डर अस टू फॉलो दी हदीस, या इसको अगर हम उर्दू या हिंदी में कहेंगे तो उसको इस तरीके से कहेंगे कि क्या कुरान हदीस को मानने का हुक्म देता है,
इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्योंकि बार बार ये टॉपिक हम सबके सामने आता है। जो उससे ऊपर वाला जो टॉपिक था कि क्या कुरान मोहम्मद साहब को दी गई थी, और उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या कुरान हदीसों को मानने का हुक्म देता है या रहनुमाई करता है। तो इस पे हम गुफ्तगू करने वाले। ये क्लोज टीम है, हम किसी कॉलर को नहीं लेने वाले। मैं और सचवाला जी ही इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश ये करूंगा कि जो हमारे मोमिन भाई हैं उनकी तरफ से जो दलीलें दी जाती है वो सचवाला जी के सामने रखूं, और उसमें जो मेरी जो समझ है, यानी एज अ मोमिन अगर मैं कहूं तो किस तरीके से मैं उसको साबित करने की कोशिश करूंगा सचवाला जी के सामने। एक मोमिनों का काम मैं आसान करने की कोशिश करने वाला हूं सचवाला जी। तो मैं कोशिश करूंगा कि हाँ, कुरान में हमको मिलता है कि हदीस को मानना चाहिए, और उसी की दलीलें मैं आपके सामने पेश करूंगा सचवाला जी, और आप फिर उसका रद्द करिएगा। यानी आप क्यों ऐसा नहीं मानते वो आप हमको और हमारे दर्शकों को बताएंगे। 80 लोग देख रहे हैं स्ट्रीम को। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चूंकि सचवाला जी के साथ अभी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, तो आप सब लोग वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझे। क्योंकि इस टॉपिक की जरूरत इसलिए है क्योंकि कुरान का जो इस्लाम का जो दारो मदार है वो कई सालों तक, कई बरसों तक वो कुरान और हदीस पे ही टिका हुआ है। बहुत ही रिसेंटली कुछ लोग ऐसे आए, एक फिरका इस्लाम में ऐसा बना जिन्होंने सिरे से हदीसों का इनकार किया, वरना उनसे पहले तक जितनी मुसलमानों के उलमा थे और जितने फिरके हैं, सब लोगों ने कुरान और हदीस दोनों से इल्म लिया है। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें भी कुछ लोगों के नज़दीक कोई कुरान हदीसों की बुक ऑथेंटिक है और कुछ लोगों के नज़दीक एक अलग ही सिलसिला है। अगर हम शिया और सुन्नी की बात करें तो मैं सबसे पहला सवाल अपनी दलीलें पेश करने से पहले थोड़ा इस बात की जानकारी सचवाला जी से लेना चाहता हूँ कि ये जो हदीसों का इनकार करने वाले जो लोग आए, जिनको मुसलमान फिरका मुनकिर हदीस कहता है, तो ये इनकी शुरुआत कब से हुई है सचवाला जी? यानी मेरे नॉलेज के हिसाब से, मेरे इल्म के हिसाब से ये काफी रिसेंटली ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने हदीसों का इनकार किया है। उससे पहले जितने उलमा गुजरे हैं सब ने हदीसों का ही सहारा लिया है इस्लाम को समझने के लिए। हाँ, ये बात तो सही है कि ये बात अभी रिसेंटली ही सामने आई है, और उसका बेसिक रीज़न ये है कि वो लोग जो कुरान के टेक्स्ट पर गौर करने लगे तो उनको ये साफ दिखाई देता है कि जिसे आज इस्लाम कहा जाता है और उसके हिसाब से जो कुछ भी लिया जाता है वो सब कुछ हदीसों में मिलता है, वो कुरान में नहीं मिलता। तो ये एक ऐसा सवाल है कि जो बहुत से लोगों के ज़हनों में भी जो गर्दिश करता था, और मैंने भी खुद जो है जब कुरान के टेक्स्ट पर गौर किया तो ये सवाल मेरे अंदर भी जो है बहुत काफ़ी ज़माने से उभरा, और मैंने अपने स्कॉलर से जो है इस सवाल का जवाब जानना चाहा, तो कोई भी मुझे सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाया। तो ये तो एक प्रॉब्लम थी। उसके बाद फिर मैंने ये किया कि जो कुछ तारीख में है जिसे इतिहास कहा जाता है, या जो कुछ हदीस के ज़ख़ीरे में है, या जितना कुछ जो है ट्रांसलेशंस होते हैं या फिर तफसीरें होती हैं, इंटरप्रिटेशंस वगैरह, इन सब को मैंने बाजू रख दिया और फिर कुरान के टेक्स्ट पर गौर करने लगा। तो ये गौर करने का सिलसिला मेरा बहुत लंबे समय का है। तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि मुसलमान या उनके स्कॉलर्स हदीस को जिस माना में लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि जो है असल जो कुछ हमें मिलता है वो हदीस ही से मिलता है, क्योंकि हदीस जो है कुरान की एक्सप्लेनेशन है। तो ये सारी जो है उनकी जो आर्ग्यूमेंट है, मुझे इस तरह की कोई बात कुरान में नहीं मिलती है। तो अब रही बात मानने या नहीं मानने की, असल में मेरा ताल्लुक मानने से नहीं है, मेरा ताल्लुक असल में जानने से है। तो जितना कुछ मैंने जाना है उसके आधार पर मैं ये कहता हूँ कि कुरान हमें
حدیث کو ماننے یا حدیث کو فالو کرنے کا کوئی جو ہے آدر، کوئی جو ہے حکم نہیں دیتا. یہ میرا سمجھنا ہے. جی جی ٹھیک ہے، لیکن سچ والا جی، اگر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، یعنی قرآن کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو اس میں کئی جگہ پہ یہ بات تو موجود ہے کہ محمد کر کے کوئی ایک رسول تو ہے. ٹھیک ہے، اب جی اگر میں اس کی دلیلیں آپ کے سامنے رکھوں تو میں وہ دلیلیں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اگر ہم سورہ آل عمران اگر دیکھیں اور اس کی 144 جو اس کی آیت ہے وہ اگر دیکھیں، میں اس کا چلو ہندی ٹرانسلیشن بھی کھول لیتا ہوں اور اسکرین پہ بھی شیئر کر دیں گے. جی سچ والے جی، آپ کو اسکرین نظر آ رہا ہے؟ ہاں اب آ رہا ہے. جی جی تو اگر ہم دیکھیں سچ والا جی، سورہ آل عمران ہے، سورہ نمبر 3 ہے، اور اس کی آیت نمبر 144 اگر ہم دیکھیں تو جی اس میں یہ لکھا ہے، اور محمد ایک رسول ہی تو ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دے گا. اب جی اس آیت میں ایک چیز تو ہم کو پتہ چل رہی ہے کہ محمد رسول تو ہے. جی 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 ہاں تو جی ہاں ہاں، تو اسلام میں اگر ہم قرآن کے حساب سے چلے تو محمد جو ہے، حضرت محمد جو ہے وہ رسول ہے، اتنا تو ہم کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اسی طریقے سے اگر میں اور بھی آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں، جو کہ میں ابھی پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 اگر ہم دیکھیں، جی آپ کے اسکرین کے سامنے ہے. جی ہاں مسلمانوں، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے. تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ محمد صاحب جو ہے وہ رسول ہے نا، وہ رسول ہے، اور بلکہ انبیاء میں آخری نبی ہے کر کے بھی اس ٹرانسلیشن میں بتایا گیا ہے، وہ خاتم النبیین. ٹھیک ہے، اب اس پہ بحث کی جا سکتی ہے کہ وہ جو خاتم کا جو معنی کیا لیا جائے، آخری لیا جائے یا سیل لیا جائے. اس پہ آپ تھوڑا روشنی ڈالیے خاتم کے معنی پہ. اس کے بعد میں اپنی بات کو رکھوں گا کہ کیسے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے حدیثوں کو ماننے کی تعلیم دیتا ہے. نہیں، اب آپ کی جتنی دلیلیں ہیں وہ سامنے رکھیں، اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا کہ ان دلیلوں میں وہ کہاں پر کون سی بات ہے جس کی بنیاد بنا کر ہمارے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں کو ماننا چاہیے. آپ ٹھیک ہے کی تو جتنی دلیلیں ہیں سب سامنے رکھ دیں، تو ان ٹھیک ہے سب کی تو دو روشنی میں پھر میں بتاؤں گا کہ اس میں ہوں کون سی ایسی بات ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حدیثوں کو ماننا چاہیے. جی تو دو دلیلیں میں نے ابھی پیش کی ہے، ایک سورہ آل عمران سے اور ایک جی سورہ احزاب سے، اور جی تیسری میری دلیل جو ہے وہ سورہ محمد سے ہے، جی وہ بھی میں سامنے پیش کر دیتا ہوں. جی اور جو لوگ ایمان لے آئیں اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیا ہے اور ہر اس بات کو دل سے مانا ہے جو محمد پر نازل کی گئی ہے
اور وہی حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے. اللہ نے ان کی اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کی حالت سنوار دی ہے. اب دیکھیے یہ بھی ایک دلیل ہے جس میں محمد صاحب کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ آئے تھے اور اللہ نے کچھ نازل کیا ان کے اوپر. تو یہ ایک دلیل بھی ہے میرے پاس. اس کے بعد پھر سورہ فتح ہے. سورہ فتح یہ کون سا ورس اپنا چیپٹر ہے؟ ایک منٹ رکیے میں دیکھ لیتا ہوں. میرے خیال سے 48 ہے. جی ہاں 48 ہے. ہاں اصل میں مجھے سیکوینس پورا یاد تھا, ابھی کبھی کبھی میں بھول جاتا ہوں. verse 29 اس میں بھی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہے. ٹھیک ہے, اس کے آگے تو بہت ساری چیزیں لکھی ہے, لیکن جو میرے مطلب کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ اور ایک دلیل میں نے آپ کے سامنے پیش کی سورہ فتح کی, یہ میری چوتھی دلیل تھی. اس کے بعد سورہ صف اس کی آیت 6 ہے. ایک منٹ دیجیے, ہاں میں وہ نکال رہا ہوں. جی سورہ صف جو ہے وہ میرے خیال سے 67 ہے نا سچ والا جی؟ سورہ صف کہہ رہے ہیں. ایک منٹ میں بھی دیکھ رہا ہوں. جی 61 ہے. 61 ہے جی 61 کی کون سی ورس کہہ رہے ہیں آپ؟ 6. جی اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا کہ اے بنو اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا ایسا پیغمبر بن کر آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے تو تورات نازل ہوئی تھی, میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے. پھر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. تو اب میں نے آپ کے سامنے میرے یعنی میرا جو کلیم ہے میں اس کی یعنی اس کو ثابت کے لیے آپ کے سامنے میں نے 5 آیتیں پیش کی ہے. ٹھیک ہے, جس میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ محمد, پہلی بات تو جو حضرت محمد ہے وہ اللہ کے رسول ہے, یہ تو قرآن میں ملتا ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات اس میں یہ بھی حکم ہے کہ جو ان پہ نازل کیا یعنی اللہ کی طرف سے ان کے اوپر نازل کیا گیا کچھ چیز. ٹھیک ہے, تیسری چیز ایک یہ بھی ملتی ہے کہ جو ان کا جو دوسرے نام سے ان کو بلایا جاتا ہے احمد کر کے, تو اس میں بھی ایک چیز ملتی ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے تورات بھیجی گئی تھی اور ان کے بعد انہوں نے ایک رسول کی خوشخبری بھی دی جن کا نام احمد ہے. تو کم سے کم ہم کو اتنا تو معلوم پڑے گا کہ محمد صاحب جو ہے وہ رسول اور نبی ہے, یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے. جی ہے نا, اتنا تو کم سے کم مان سکتے ہیں ہم لوگ. نہیں, نبی کا لفظ تو محمد کے ساتھ نہیں آیا, لیکن یہاں میرا سوال ابھی بھی جوں کا توں وہیں کھڑا ہے کہ ہمارا سوال تھا کہ کیا قرآن حدیث کو ماننے کا حکم دیتا ہے؟ آپ نے یہ جو 5 آیتیں پیش کی ہیں ان میں کہاں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ حدیث کو مانا جائے؟
میں وہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا آپ کو سچ والا جی. جی لیکن جو میرا ایک جو آپ نے بولا کہ وہ نبی ہے کر کے ایسا نہیں آیا ہے، لیکن اگر آپ سورہ محمد کی آیت نمبر 2 دیکھو گے، ٹھیک ہے، 2 نہیں سوری، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 دیکھو گے اگر آپ، تو اس میں تو لکھا ہے نا کہ یہ آخری رسول سوری وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. تو نبی اور رسول دونوں کے ساتھ محمد کا ذکر آیا ہے. نہیں دیکھیں، بات یہ تو ہے آپ کہ جی میں نے تو یہ بات اس سے پہلے کئی بار کہی ہے کہ لفظ محمد رسول ضرور ہے، لیکن اسے نبی نہیں کہا گیا، اسے خاتم النبیین کہا گیا ہے. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ محمد ہے کیا کسی شخص کا نام ہے؟ یہ ہے اصل سوال. اچھا اور پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ محمد کے ساتھ جتنے بھی الفاظ یا افعال آئے ہیں وہ پریزنٹ ٹینس کو جو ہے بتا رہے ہیں یا پاسٹ ٹینس کو. ٹھیک مسلمانوں ہے. کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے نبی کا نام محمد ہے، اور پھر وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں ان کا نبی موجود ہے، اور پھر ان کا یہ بھی دعویٰ ہوتا ہے کہ ان کے نبی کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ پریزنٹ ٹینس میں ہے، حاضر کے صیغے میں ہے. لیکن آپ نے جتنی بھی جو ہے یہاں پر آیتیں پیش کی، ان سب میں لفظ محمد کو غائب کے صیغے میں بتایا گیا ہے. اچھا، یعنی تو یہ فیوچر میں بہت آپ غیر معمولی پاسٹ میں بات ہے. بتایا گیا. ہاں نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا کلیم یہ ہے کہ یہ قرآن جو کچھ نازل کیا گیا یہ ان کے نبی محمد پر نازل کیا گیا. جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو یہ کیفیت پریزنٹ کی ہوگی یا پاسٹ کی ہوگی؟ پریزنٹ کی ہونا چاہیے. پریزنٹ کی ہونا چاہیے نا. تو لیکن یہاں پر جتنی بھی باتیں لفظ محمد کو لے کر کہی گئی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے پاسٹ ٹینس کی ہے. تو پھر میں جی کیا بول رہے تھے آپ؟ ہاں، میں اس میں ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ جو ٹرانسلیشن ہے کیا اس میں بھی پاسٹ ٹینس یوز کیا گیا ہے یا پریزنٹ ٹینس اصل میں یوز کیا مسئلہ گیا یہی تو ہوتا ہے نا. ہے؟ دنیا میں جتنے مسلمان پائے جاتے ہیں ان میں کی 99.9% جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ترجموں کی بیساکھیوں پر چلنے والے ہیں. ان میں سے صرف چند ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیکسٹ پر غور کرتے ہیں اور قرآن کی جو لسان ہیں، قرآن کی جو لینگویج نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی ٹنگ کہہ رہا ہوں میں، قرآن کی ٹنگ سے واقفیت صرف چند لوگوں کو ہوتی ہے، صرف چند لوگوں کو. باقی کے سارے جو ہیں کسی نہ کسی لینگویج میں وہ قرآن کے ٹرانسلیشنز کی بیساکھیوں پر چلتے ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. وہ جانتے ہی نہیں کہ قرآن کے ٹیکسٹ میں ایکچولی کیا لکھا ہے. تو اب دیکھیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن حدیث کو ماننے کا حکم دیتا ہے؟ اس سوال کا جواب جب آپ کی ان 5 آیتوں میں ہم ڈھونڈیں گے تو پہلے تو یہاں پر کوئی حدیث کا ذکر نہیں ہے. اب یہاں پر مسلمان بڑے یعنی زام سے بہت جو ہے اونچی آواز میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو بار بار اطیع اللہ و اطیع الرسول کہتا ہے. ہاں، وہ میں آنے والا تھا آگے. اچھا میری ٹھیک ہے، ترمیم آپ پہ وہ بات بھی پیش کریں تو پھر میں اس سب کو کو اکٹھا جو ہے میں لے کے جی آگے بڑھوں گا. جی ہاں، لیکن میں سچ والا جی، میں جو ہر ایک چیز کو بہت ہی باریکی سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ پرابلم ہے کدھر. اب یہ جو جی ہمارے سامنے آپ نے کہا کہ ٹرانسلیشن میں گڑبڑ کی گئی ہے، ٹھیک ہے. اب ادھر جو عربی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم جی ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، جی ٹھیک ہے، وکان جی اللہ بکل شیء علیما. تو جی ادھر جو ہے ما کان محمد ابا احد،
ادھر وہ کون سا جو عربی کا لیٹرز ہے جس سے آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے، یہ پریزنٹ ٹینس نہیں ہے؟ کیونکہ اگر میں ترجمہ دیکھوں تو اس میں لکھا ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہاں ترجمے میں ہے کا ہے، یعنی وہ پریزنٹ ٹینس دکھایا گیا ہے. ہاں اصل میں مسلمانوں کو یہی بات کا جو ہے اصل میں یہیں پر گھپلا ہوتا ہے نا. مسلمانوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے، جو کچھ ترجموں میں آتا ہے وہ اس کی بیس پر عقیدہ جو ہے وہ اپنا بنا لیتے ہیں، اور جو مترجم ہوتا ہے ٹرانسلیٹر وہ اپنا عقیدہ اصل میں قرآن کے اندر جو ہے گھساتا ہے یا ڈالتا ہے. قرآن کے ٹیکسٹ میں وہ بات نہیں ہوتی، لیکن یہ اپنا عقیدہ سارا کا سارا جو ہے یہ ترجموں میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے یہ پوچھا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس میں اور جو ہے ترجمے میں کیا فرق ہے، آپ نے یہ پوچھا تو میں یہاں پر آپ کو واضح کر دوں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں تھا محمد تمہارے مردوں میں، نہیں تھا. کانا ہے، ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ٹینس ہے. اچھا، اگر پریزنٹ ٹینس ہوتا تو کیا آتا ادھر پھر؟ نہیں، پریزنٹ کے لیے یکونو ہوگا، کانا یکونو. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. ما کانا محمد، نہیں تھا محمد. یہ کانا جو ہے اصل میں ماضی کا صیغہ ہے، یہ حاضر کا صیغہ نہیں ہے. جی کیا بتایا آپ نے؟ جی میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس میں اختلاف ہے یا اس پہ اتفاق ہے کہ ایز این ایکسیپشن بھی کبھی اس کو پریزنٹ ٹینس میں یوز نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں کہ میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو ہے لفظ محمد کے ساتھ آپ نے یہی نہیں، اس سے پہلے والی سورہ آل عمران کی آیت بھی اگر آپ سامنے رکھیں، میں وہاں پر بھی یہی بات اپنا ثابت کروں گا. اس کے بعد سورہ محمد کی آیت، پھر سورہ جو ہے سورہ فتح کی آیت، وہاں پر بھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ محمد کے ساتھ کون سے ٹینس میں بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ محمد جس طرح سے مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ اگر یہ پریزنٹ ہے تو اس میں اس کے ساتھ سارے صیغے حاضر کے ہونے چاہیے، موجود کے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ وہ کسی پاسٹ ٹینس میں جو ہے اس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے. تو یہ تو بہت بڑی گڑبڑ ہو جائے گی نا پھر. نہیں، گڑبڑ ہو جائے گی کہ گڑبڑ ہی ہے. اصل میں یہ اتنی بڑی گڑبڑ ہے کہ اس گڑبڑ پر پردہ ڈالنے کے لیے مسلمانوں نے اپنے عقیدے گھڑے اور ان عقیدوں کو اپنے ترجمہ میں گھسا ڈالا. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. اور اپنے عقیدوں کو ترجموں میں گھسا کر ہی انہوں نے حدیث کو گھڑا اور حدیث کو قرآن کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کی، جو کہ ثابت نہیں ہوتی. مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ کتاب چونکہ واضح نہیں ہے، یہ کتاب چونکہ مفصل نہیں ہے، یہ کتاب چونکہ اپنی بات خود تفصیل سے بتاتی نہیں، اس لیے لازماً ہم کو تشریح کی صورت میں، اس کتاب کی تشریح کی صورت میں حدیث کو ہم کو سامنے لانا پڑے گا اور حدیث کو ماننا پڑے گا. تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ قرآن نہیں کہہ رہا، یہ مسلمان کے اسکالرز کہتے ہیں. جی اچھا، آپ اس کا پھر جو سچ والا جی، سوری میں آپ کو روک رہا ہوں، آپ اس کا جو ایگزیکٹ معنی یعنی صحیح معنی کیا ہوگا ایک بار آپ پورا کریے. میں ایک سپر چیٹ لے لیتا ہوں. اینڈی ڈوفریسنے جی نے سپر چیٹ بھیجا ہے. تھینکس ا لاٹ، دس از ایکسپلوزیو اسٹف. ہاں بس ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ بہت ہی یعنی ایک اگر جو ہم کوشش کر رہے ہیں، میں جو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو کہ ایک مومن کی طرح، اگر وہ ثابت نہیں ہوتا ہے تو پوری بنیاد ہی ہل جائے گی پھر اسلام کی. پھر جو بنیاد تو ہلنی ہے، کیونکہ یہ اسلام جس عمارت کا نام ہے، سب سے بڑی مشکل اس عمارت کے ساتھ یہ ہے کہ یہ عمارت بلا بنیاد ہی کھڑی کر دی گئی. یہ عمارت تو بڑی خوشنما ہے، بڑی کلرفل ہے، بڑی اٹریکٹیو ہے، لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. جی اچھا، اس کا آپ ترجمہ کر دیجئے نا سچ والا جی. اس کا میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں. دیکھیں کہ نہیں تھا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ، اور لیکن وہ اللہ کا رسول اور نبیوں کی مہر. بات ختم. اچھا، یہ جو سیکنڈ سینٹنس ہے سچ والا جی، وہ خاتم النبیین
یہ प्रेजेंट टेंस में बताया गया है या ये भी पास्ट टेंस है? نہیں، پہلی بات تو ٹینس کا تعلق جو ہے ورب کے ساتھ ہوتا ہے، ناؤن کے ساتھ نہیں ہوتا. خاتم اچھا اصل میں ناؤن ہے. اچھا خاتم یا خاتم النبیین جو ہے یہ ورب نہیں ہے، فعل نہیں ہے، بلکہ اسم ہے. خاتم النبیین اگر یہ ہوتا کہ خاتم النبیین تو پھر بھی یہ اس کا مفہوم نسبتاً اس کے قریب ہوتا جو کہ مسلمان لینا چاہتے ہیں، جبکہ یہ لفظ خاتم ہے. خاتم تے کے اوپر زبر ہے. خاتم کا مطلب ہوتا ہے انگوٹھی یا مہر، نبیوں کی انگوٹھی یا نبیوں کی مہر. اچھا ٹھیک ہے، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. میرا کسی عقیدے سے کوئی تعلق نہیں. اب مسلمان اگر اس سے عقیدہ کوئی جوڑ دیتے ہیں اور مسلمانوں کا یہ کلیم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ان کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کو ان کا عقیدہ ان کو مبارک. میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میرا تعلق صرف اور صرف ٹیکسٹ سے ہے. میں وہی کہوں گا جو کچھ ٹیکسٹ میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں اس میں ابھی آپ نے جو ترجمہ کیا ہے نا، تو وہ لاسٹ میں میرے کو تھوڑا ادھورا لگا، تو میں سمجھنے کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے بولا کہ یہ خاتم النبیین یعنی سیل آف پروفٹ اس کا مطلب ہے، لیکن ہم جب ہندی میں بھی بات کریں گے تو لاسٹ میں کچھ نہ کچھ لگائیں گے نا کہ یہ انگوٹھی ہے یا انگوٹھی تھی. مطلب اس لحاظ سے یہ کیا اس کا مطلب بنتا ہے؟ یا ہے کا جو ہے، کیونکہ یہ سینٹینس کے اسٹارٹ ہی میں جو ہے پاسٹ ٹینس آ گیا، تو آپ پاسٹ میں بات کریں گے یا پریزنٹ میں بات کریں گے؟ اچھا، مطلب اس کو پورے سینٹینس کو پھر پاسٹ میں جوڑا جائے گا. یہ سینٹینس شروع ہی ہو رہا ہے پاسٹ ٹینس میں نا بھائی. آپ سمجھے بات کو؟ یہ سینٹینس ہی شروع ہو رہا ہے پاسٹ میں، تو آپ پاسٹ کی بات کو پھر اس میں پریزنٹ میں کیسے لے کے آئیں گے؟ یا تو یہ کہیں کہ جو ہے کوئی ٹینس نہ جوڑیں، خاتم النبیین کے ساتھ کوئی ٹینس نہ جوڑیں. اگر ٹینس جوڑنا ہی چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ٹینس موجود ہے جو کہ ماضی کا ہے، جو کہ پاسٹ کا ہے. سمجھے آپ بات کو؟ ٹھیک ہے. ہاں، تو محمد صاحب اگر جیسا اسلامک عقیدہ ہے کہ محمد صاحب پہ قرآن اتاری گئی تھی اور وہ جب پریزنٹ تھے تبھی قرآن اتری، تو یہ کہنا بالکل لاجک ہی نہیں بنتا کہ وہ محمد صاحب جو ہے وہ رسول تھے، بلکہ ایسا آنا چاہیے تھا کہ محمد صاحب آپ کے رسول ہے نا. ہاں ظاہر بات ہے، کیونکہ میں آپ کو جو ہے اور جتنی بھی جو ہے آپ نے آیتیں پیش کی نا، اسی کے اندر سے میں یہ بات ثابت کر دوں گا کہ یہ سارے کے سارے پاسٹ ٹینس کے ہیں، اس میں پریزنٹ نہیں ہے. اب آپ اس سے پہلے کی جو ہے جو آل عمران کی آیت نکالے، میں وہاں پر بھی ایک جو ہے آپ کو پوائنٹ بتا دوں. ہاں میں نکالتا ہوں، 1 منٹ رکیے. جی، اس میں کیا کہا گیا، میں آپ کو پڑھتا ہوں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اب میں ترجمہ جو یہ لوگ کرتے ہیں میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں تو یعنی جو لفظ ہے، جو قرآن کا ٹیکسٹ ہے، میں اس کو ایز اٹ از پیش کروں گا. اچھا، میں پہلے ان کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر آپ جو ایگزیکٹ ترجمہ ہے وہ آپ بتا دیجئے گا. اور محمد ایک رسول ہی تو ہے، ادھر بھی ان لوگوں نے پریزنٹ ٹینس میں لیا ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ جہاں جہاں ان کی پرابلم کیا ہوتی ہے، جہاں بھی لفظ محمد آ جاتا ہے تو فوری یہ صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ دیتے ہیں. تو یہ جوڑنے سے پڑھنے والے کے دماغ میں پہلے ہی ایک تصویر ابھر کے آتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے جو ہے پیارے پیارے آقا کی بات ہو رہی ہے. حالانکہ قرآن کے ٹیکسٹ میں یہ سب کچھ کہانیاں نہیں ہوتی ہیں، یہ کہانیاں ساری جو ہے ترجموں میں ہوتی ہیں. جی آپ سمجھے بات کو؟ جی ہاں، آپ پڑھیے، ان کا ترجمہ پڑھیے آپ. ہاں میں ترجمہ پڑھتا ہوں کہ اور محمد ایک رسول ہی تو ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جی، تو ابھی آپ اس کا اصل جو عربی جو وہاں پہ لیٹرز ہے، ہاں ٹیکسٹ کو ذرا سا نیچے کریں آپ، میں اوریجنل ٹیکسٹ پر جو ہے بات کروں گا. اچھا، یہ جو ہے اوریجنل ٹیکسٹ ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ٹیکسٹ میں کیا کچھ لکھا ہے، اور میں
کیا کچھ کہہ رہا ہوں، یہ جو ہے دونوں اس کے ساتھ ٹیلی کر لیں. اور ظاہر بات ہے اگر مسلم اسکالرز بھی دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے چیلنج کرتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی غلط بات کہی ہے، کوئی آؤٹ آف ٹیکسٹ بات کی ہے، تو وہ مجھے پکڑیں. اور جو ہے میرے چینل تین چینل ہیں، ایک ہے آزاد گراؤنڈ ایکس مسلم، ایک ہے ڈسٹوپیا ٹو ریزن، اور ایک جو ہے ایکس مسلم بھارتی. یہ تینوں بھی میرے چینلز ہیں. وہاں کسی وقت بھی آ کر وہ میرے سے اس بارے میں جو ہے یہی بات یا کسی بھی انداز سے جو ہے مجھ سے جو ہے بات کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ جو ہے وہاں پر اویلیبل رہتا ہوں. جی اچھا، اب آپ یہ دیکھیے، وما محمد الا رسول، محمد نہیں مگر ایک رسول. تو ادھر کوئی ٹینس نہیں آیا پھر؟ ظاہر بات ہے ٹینس ہے ہی نہیں یہاں پر. اچھا، ہے ہی نہیں ٹینس؟ نہیں، یہاں کہاں ٹینس کچھ بھی نہیں ہے. محمد نہیں محمد مگر ایک رسول. اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے. افئم ماتا، یہاں ٹینس آ رہا ہے. اچھا، اب آپ جو ہے تھوڑا سا غور کیجئے، تھوڑا سا امیجن کریں کہ مسلمانوں کا نبی جسے محمد مانا گیا ہے وہ موجود ہے، اور یہ آیت ان کے نبی پر اتر رہی ہے. تو الفاظ کیا ہوتے ذرا آپ غور کیجئے. افئن یموت کہتا قرآن کہ اگر وہ، کیونکہ ابھی محمد زندہ ہے نا، ہاں مرے نہیں ہے، ابھی مرے نہیں ہیں. تو یہاں پر ماتا ماضی کا صیغہ کیوں آ رہا، پاسٹ ٹینس کیوں آ رہا؟ کیا ہے آپ بتائیے کیا ہے اس میں؟ وہی کہہ رہا ہوں نا، افئن ماتا او قتلا، اگر وہ مر گیا یا قتل کر دیا گیا. کیا مطلب؟ یعنی کیا ہونا چاہیے؟ افئن یموت او یقتل. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو موجود، جو قرآن میں موجود ہے، یہ جو کچھ بھی ٹیکسٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ مر گیا اور قتل کر دیا گیا، تو یہ دونوں بھی جو ہے پاسٹ ٹینس کے ہیں. یہ دونوں لفظ پاسٹ ٹینس ہیں. تو اگر یہ حاضر پریزنٹ کے لیے اگر جو ہے ہوتا کہ محمد اگر مسلمانوں کا نبی موجود ہے، تو یہ دونوں لفظ کیسے ہوتے؟ مضارع کے ہوتے ہیں. افئن یموت او یقتل، اگر وہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے. تو آپ جو بول رہے ہو، اب یہاں جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ دیکھیں یہاں پر یہ دونوں لفظ ماضی کے ہیں، لیکن یہ ترجمہ کرنے والے دونوں بھی جو ہے لفظوں کا ترجمہ حاضر میں کر رہے ہیں، جبکہ یہ دونوں لفظ پاسٹ ٹینس کے ہیں. نہیں، مجھے تو دونوں مطلب آپ نے جو بتایا ہے وہ تو مجھے سیم لگا. یعنی ان لوگوں، ہاں مطلب جیسا کہ اگر محمد موجود ہے اور محمد صاحب کے بارے میں کوئی یہ بول رہا ہے کہ وہ مار دیے جائیں یا قتل کر دیے جائیں، ٹھیک ہے، تو بھی وہ ایک فیوچر کی بات بتا رہا ہے کہ موجود تو ہے لیکن نہیں، وہی کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے فیوچر کی بات بتا رہا ہے، یہ تو ترجمے میں ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں ٹیکسٹ میں مارا گیا، قتل کر دیا گیا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، مارا گیا ہے ایسا لکھا ہے ادھر. ہاں مطلب ہاں، ماتا اور قتلا ہے نا، دونوں بھی پاسٹ ٹینس ہے. اگر وہ مارا گیا اور قتل کر دیا گیا، اگر وہ مارا گیا یا قتل کر دیا گیا، فیوچر ہے نا یہ سچ والا جی. نہیں، مارا گیا فیوچر کیسا ہوتا؟ نہیں، ایک ہوتا ہے مار ڈالا، یہ پاسٹ ٹینس ہوگا. اگر وہ مارا گیا یعنی ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو مار دیا جائے، تو مارا گیا. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا میں نے جو کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر وہ مر گیا یا قتل کر دیا گیا، یہ بھی فیوچر ہے. نہیں، فیوچر کہاں ہے؟ مطلب ابھی وہ اس کو کسی نے مارا نہیں ہے، تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ مارا گیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے، اس کا مطلب یہ وہ زندہ ہے اور پھر جو ہے یہ بات ہو رہی ہے. لیکن یہاں پر یہ دونوں لفظ ماضی کے آ رہے ہیں. اب ماضی کا جو بھی ترجمہ ہوگا یہاں پر فٹ بیٹھے گا. حاضر کا ترجمہ یہاں یہ دونوں لفظوں کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھتا. ٹھیک ہے، آپ سمجھے بات کو؟
میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ اس میں کوئی ٹینس نہیں ہے. ٹینس جو آگے آ رہا ہے وہ ٹینس دونوں کے دونوں ماضی پر جو ہے مطلب دلالت کر رہے ہیں. یہ حاضر پر دلالت نہیں کر رہے ہیں. آپ سمجھے بات کو؟ اچھا، اس کے بعد وَمَن يَنقَلِبْ، یہ جو ہے پھر مضارع کی بات ہو رہی ہے. یعنی اس میں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ محمد ایک ماضی میں گزر چکا، وہ مارا گیا، قتل کر دیا گیا. آپ سمجھے، مارا گیا اور قتل کر دیا یا قتل کر دیا گیا. تو کیا تم اپنے جو ہے اپنے واپس پلٹ جاؤ گے؟ مطلب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جس کی بات کر رہا ہے، جس محمد کی، وہ مارا گیا ہے، وہ قتل کر دیا گیا، مارا گیا، آلریڈی مارا گیا. ہاں، اگر ایسا مطلب ہے تو یہ تو پاسٹ ٹینس لگ رہا ہے. ہاں، وہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی بات یہی ہو رہی ہے کہ ماتا اور قتلا دونوں بھی پاسٹ ٹینس ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن پھر اس میں اگر کا ورڈ نہیں آئے گا نا سچ والا جی. بات اس میں یہ آئے گا نا کہ محمد مارا گیا. وہ اگر کیوں آ رہا میں بتاتا ہوں کہ قرآن کے لکھنے والے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد مارا گیا تھا یا قتل کر دیا گیا تھا. یعنی نیچرل ڈیتھ ہوئی تھی اور جو ہے اس کو جو ہے اس کو ایسیسینیٹ کیا گیا تھا. یہ جو ہے قرآن کے لکھنے والے کو پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ دونوں باتیں کہہ رہا ہے. اچھا، 2 in 1 بات ہے ایک ہی اس میں. ہاں، اس کو دیکھیں کہ یا تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اگر یہ قرآن کا لکھنے والا جو کوئی بھی ہے اس کو اس بات کا ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ محمد مارا گیا ہے یا قتل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ جو ہے دونوں کے درمیان کی بات کر رہا، اس کو یہ نہیں معلوم. اچھا، تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ کہیں کہ اگر یہ جو ہے اگر یہ حاضر یا جو ہے آنے والے زمانے کی، کیونکہ اگر محمد زندہ ہے اور آنے والا وقت کیا ہوگا کہ محمد مارا جائے گا یا قتل کیا جائے گا، اس کا مطلب اگر یہ خدا کا کلام ہے تو خدا کو بھی نہیں معلوم کہ محمد مارا جائے گا یا قتل کیا جائے گا. بات تو پھر وہیں پر آ جائے گی، ہے نا؟ ایگزیکٹلی میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ قرآن میں اعتراض تو ہر دو صورت میں ہوگا. میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دونوں لفظ جو ہے یعنی ہونا یہ چاہیے کہ اپائیں یموت او یقتل. اگر وہ یعنی آنے والے حاضر کے صیغے سے لے کر مستقبل کے یعنی جو فیوچر ٹینس ہے، کیونکہ محمد اگر حاضر ہے تو اس کے ساتھ یہ دونوں فعل، یہ دونوں ورب جو ہے فیوچر کے ساتھ جو ہے جڑنے چاہیے. آپ سمجھے بات کو؟ کیونکہ محمد ابھی زندہ ہے. اگر محمد زندہ ہے اور یہ بات اس کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے تو یہ دونوں لفظ فیوچر کے ہونے چاہیے، جس کو فیوچر کے لیے عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے مضارع کہتے ہیں. مضارع کا مطلب ہوتا ہے کہ حاضر اور جو ہے اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور جو ہے فیوچر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مضارع. مضارع. اور جو پاسٹ ٹینس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ماضی. تو یہ دونوں لفظ ماضی سے تعلق رکھتے ہیں، مضارع سے تعلق نہیں رکھتے. نہ تو اس میں حاضر کے معنی ہے نہ فیوچر کے معنی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا، میں نے جو بات آپ سے کہی ہے کہ لفظ محمد کا تعلق پاسٹ ٹینس سے ہے، میں آپ کو دراصل وہ بتانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب اس کا جو بھی آپ ترجمہ کہیں گے، جو بھی آپ ترجمہ لیں گے، یہ پاسٹ ٹینس ہی کو جو ہے مطلب یہ جو ہے بتائے گا. جی ہاں، اس میں مضارع کا معنی نہیں آئیں گے. جی، اور اس سے مجھے ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے سچ والا جی کہ اگر اللہ جو ہے وہ اس کو غیب کا علم ہے، اس کو ہر چیز کی معلومات ہے، جی سب چیز کا علم ہے، تو اس کو صاف اس کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یا تو محمد جو ہے نیچرل ڈیتھ ہوگی ان کی، یا محمد صاحب جو ہے وہ قتل کیے جائیں گے. وہ دونوں چیز نہیں بول سکتے نا، ایک چیز ان کو کنفرم کرنی پڑے گی. ایگزیکٹلی، کیونکہ قرآن کا لکھنے والا ایگزیکٹلی بالکل، کیونکہ اگر مان لیں کہ قرآن کو کسی عالم الغیب سے جوڑا جائے جو کہ غیب کا علم جانتا ہے، تو یہ دونوں لفظ اس کے غیب کے علم کی نفی کر رہے ہیں، یہاں پر اس کا بھانڈا پھوڑ رہے ہیں. آپ سمجھے؟
اگر آپ ایسے لیتے ہیں تب بھی جو ہے اس کا بھانڈا پھٹے گا، اور پھر جو ہے اگر محمد کو پریزنٹ میں لیتے ہیں تو یہ دونوں لفظ مضارع کے ہونے چاہیے، جبکہ یہاں دونوں لفظ ماضی کے ہیں. جی جی. اچھا ایک کوشچن آپ کے لیے آیا ہے اس سے ریلیٹڈ، کریٹیکل ریزننگ جی نے کوشچن لکھا ہے. تھینکس الاٹ فار سپر چیٹ کریٹیکل ریزننگ جی. سچوالا جی، مسلم اسکالرز may say that all of Islam is true but it was compiled incorrectly edited by Arabic scholars at a later date. Your reply. یہ بول رہے ہیں کہ وہ تو کہہ دیں گے کہ اسلام تو صحیح ہے لیکن جو کمپائلیشن بعد میں ہوا اور جن اسکالرز نے کیا ہے انہوں نے غلطیاں کی ہے، تو پھر اگر ایسا ہے تو یہ کہنا چاہتے ہیں، نہیں دیکھیں کہ اگر مسلم اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام تو بالکل صحیح دودھ کا دھلا ہوا ہے، یہ ایک دم پرفیکٹ تھا، لیکن لوگوں نے جو ہے اس کو کنٹمنیٹ کر دیا، دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے نا آپ کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جسے اللہ کہا جاتا ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ سب چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ بالکل بے بس اور بے لاچار پڑا رہا، اس کے سامنے اس کا ہمیشہ رہنے والا دین کرپٹ ہو گیا اور وہ کچھ نہیں کر سکا. اور اس میں سچوالا جی ایک چیز یہ بھی ہو جائے گی نا کہ پھر پورا پریزرویشن پہ ہی انگلی اٹھ جائے گی، پھر پریزرو ظاہر بات میں ایک انگلی کیا انگلیاں اٹھ رہے ہیں، بلکہ ہاتھ کی انگلیاں بھی اٹھ رہے ہیں، پیر کی انگلیاں بھی اٹھ رہے ہیں. یہ وہ دور آ چکا ہے. جی ہاں جی ہاں. اچھا اب آپ جو ہے اور آگے کی بات کریں، وہ سورہ محمد کی آیت نکالیں. ہاں وہ بھی لے لیتا ہوں. اینڈی جی کہہ رہے ہیں اگر وہ مارا گیا ہوتا. چلے سورہ محمد کی بھی آیت لے لیتے ہیں. اچھا یہ آیت ڈسکس کرنے کے بعد کنکلوژن بھی دیکھیں گے کہ اس سے پھر کیا کنکلوژن نکل سکتا ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. بہرحال اب آپ نے یہ آیتیں پیش کی ہیں اور ظاہر بات ہے مسلم اسکالرز بھی یہی آیت پیش، اس طرح کی آیتیں پیش کرتے ہیں. اس کا کنکلوژن کیا نکلتا وہ بھی میں جو ہے بالکل دودھ کی طرح جو ہے اور پانی کی طرح آپ کے سامنے رکھ دوں گا. دیکھیں یہ سورہ محمد کی سیکنڈ ورس ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. اب آپ دیکھیے کہ اس میں لفظ محمد جن وربس کے ساتھ آیا ہے، جن افعال کے ساتھ آیا ہے، وہ سارے کے سارے ماضی بھی ہیں اور ماضی مجہول ہیں. وہ کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کا اب یہ انہوں نے جو بھی ترجمہ کیا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ ساری ڈنڈی ہے اس میں محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ڈال دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو محمد کو ایک شخص بتانا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے کتاب بھی جوڑنا ہے، قرآن بھی جوڑنا ہے، سب کچھ یہ کرنا ہے، کیونکہ ان کے سارے عقیدے یہ ان لفظوں سے نکالنا چاہتے ہیں. یہ ان کی مجبوری ہے، لیکن میں ان کا بھانڈا پھوڑتا ہوں کہ ایکچوئل ٹیکسٹ میں کیا ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. ٹیکسٹ کو ذرا نیچے کریں آپ. ہاں ایک منٹ، یہ دکھ رہا ہے آپ کو؟ جی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے، اور ایمان لائے جو کچھ نازل کیا گیا تھا محمد پر، وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. پھر سے تھا ہاں دیکھیں، آمنو ماضی کا صیغہ ہے، عملو ماضی کا صیغہ ہے، پھر دوبارہ آمنو ماضی کا صیغہ ہے، نزلہ ماضی کا صیغہ ہے، نہ صرف ماضی بلکہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کفرہ یہ بھی ماضی ہے، اصلحہ یہ بھی ماضی ہے، سارا کا سارا ماضی ہے. اچھا مجہول جب آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ماضی مجہول تو اور بھی جو ہے اور بھی بات جو ہے یعنی ڈم ہو جاتی ہے، اس کی کلیئرٹی ختم ہو جاتی ہے اور بھی. اچھا یہ کیسے ہوگا میں بتاتا ہوں. دیکھیں کہ یہ لوگ جو بتانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ محمد، ان کی اگر جو ہے انگلش میں ٹرانسلیشن کریں یا پھر جو ہے اردو میں کریں، تو اردو میں کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں، وہ جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے وہ بریکٹ میں کتاب یا قرآن کو جو ہے ایڈ کر دیتے ہیں، جو کہ اس میں نہ تو کوئی کتاب ہے نہ کوئی قرآن ہے، بلکہ طاہر القادری نے کیا. ادھر آپ کے اسکرین کے سامنے دیکھیے آپ. جی کتاب جو ہے وہ بریکٹ میں ڈالا ہے. ہاں بریکٹ میں ڈال دیتے ہیں، مجھے پتا ہے. اور پھر جو ہے دیکھیے کہ اس سے اوپر جو ہے نا نازل کی گئی، جو
یہ کون سے جو ہے مفتی محمد تقی عثمانی ہیں، انہوں نے کیا ہاں کیا اس کو، ہاں ہوں جو کچھ نازل کی گئی، ابھی کی گئی کہاں سے آئی، ہوں جو کچھ نازل کیا گیا، جو کی گئی کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ان کے مائنڈ میں پہلے سے ایک کتاب موجود ہے، ہوں اور کتاب کے لیے یہ جو ہے یہ کی گئی کا لفظ جو ہے فٹ بیٹھتا ہے، اس لیے جو ہے وہ جو کچھ نازل کی گئی کہہ رہے ہیں، ہوں ٹھیک ہے۔ دونوں نے میں یہ وہی کیا کہنا ہے۔ چاہ اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر یہ حاضر یا مستقبل کے لیے ہوتا لفظ محمد تو یہ الفاظ کیا ہوتے میں بتاتا ہوں، کیونکہ اگر یہ میری باتیں جو اسکالرز بھی اگر سن رہے ہیں تو ان کے لیے دراصل میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ عام لوگ میری ان باتوں کو سمجھ نہ پائیں، یہ میری باتیں پیورلی اسکالرلی ہیں، ان لوگوں کو میں دراصل یہ جو ہے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا ٹیکسٹ کیا کہتا ہے۔ آپ تھوڑا سا نیچے کریں اس کو۔ ہاں میں نے ابھی ایک 6-7 میں نے ٹرانسلیشن الگ الگ لوگوں کے لگا دیے ہیں، سب نے کیا جھول دیا ہے۔ ہاں یعنی مجھے پتا ہے سب نے کیا، جس لینگویج میں آپ دیکھیں گے، جس ٹرانسلیشن کو آپ اٹھائیں گے، سب کے سب میں جھول رہے گا، یہ میری گارنٹی ہے، جی کیونکہ یہ ٹرانسلیٹرز کی مجبوری ہے کہ وہ اپنا عقیدہ ان ترجموں میں گھسا دیں، کیونکہ اگر وہ اپنے عقیدے کو نہ گھسائیں گے تو پھر سچی بات سامنے آ جائے گی، اور وہ سچ کو نہ لانا چاہتے ہیں نہ ماننا چاہتے ہیں، ان کو تو صحیح ان بات۔ کے لیے ان کا عقیدہ ہی عزیز ہے۔ اچھا اب جو دیکھنے والے شاید یہ سارے ٹرانسلیشن دیکھ چکے ہیں، آپ تھوڑا سا ایکچوئل ٹیکسٹ پہ آ جائیں۔ ہاں یہ ایکچوئل ٹیکسٹ۔ اچھا والذین، اب اگر مان لیں کہ محمد اگر پریزنٹ میں ہوتا تو یہ الفاظ کیا ہوتے میں بتاتا ہوں، آپ کے سامنے جو کچھ لکھا ہے یہ بھی آپ غور سے دیکھتے رہیں، اور میں جی اپنے انداز میں اس کو پڑھتا ہوں۔ جی والذین یؤمنون ویعملون الصالحات ویؤمنون بما ينزل على محمد وهو الحق من ربهم يكفر عنهم سیئاتهم ویصلح بالهم۔ آپ سمجھے میں کہاں کہاں جو ہے فرق کیا، اگر یہ اچھا آپ پریزنٹ نے میں ہوتا چینج تو، کر دیا۔ اچھا ہاں میں اگر وہی بول رہا پریزنٹ میں تھا ہوتا تو ایسے الفاظ ہوتے، میں کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ وہی سمجھا کہ آپ کون سی ہاں آیت پڑھ رہے ہیں، اس میں تو یہ الفاظ ہے ہاں ہی نہیں۔ ہاں ہاں میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے یہ سارا کا سارا پاسٹ ہے، ماضی ہے، اگر یہ پریزنٹ میں ہوتا تو اس کے الفاظ کیا ہوتے میں دراصل وہ بتانا چاہ رہا ہوں، ایک بار میں پھر پڑھ دوں۔ جی جی والذین یؤمنون ویعملون الصالحات ویؤمنون بما ينزل على محمد وهو الحق من ربهم يكفر عنهم سیئاتهم ویصلح بالهم۔ سب یہ سے شروع اگر یہ ہوتا ہوگا۔ پریزنٹ میں ہوتا تو، کیونکہ پریزنٹ میں نہیں ہے، لفظ محمد پاس سے تعلق رکھتا ہے، جی آپ سمجھے کہ جی جی محمد اگر پریزنٹ میں ہے تو اس کی ہر بات پریزنٹ میں ہوگی، اس کو یعنی قرآن لفظ محمد کو ایسے پیش کر رہا ہے جیسا کہ یہ کوئی جو ہے کوئی گزرا ہوا کوئی شخص ہے، آپ سمجھے بات کو، قرآن لفظ محمد کو ایسے پیش کر رہا ہے کہ گویا یہ جو بھی ٹائٹل ہے، لفظ محمد جس کسی کا بھی ٹائٹل ہے وہ کبھی کسی وقت گزر چکا ہے۔ تو اس سے یہ بات میرے سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن کو لکھنے والے جو ہے وہ محمد صاحب کے دور میں تھے ہی نہیں، اور انہوں نے اس حساب سے پھر یہ اس طریقے کی جو گرامر ہے جی ہاں اس کا استعمال کیا ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ اچھا ابھی اس کے بعد جو ہے سورہ فتح کی آیت بھی لے آئیں آپ۔ جی ایک منٹ۔ ٹیکسٹ دیکھیں گے پہلے؟ ہاں پہلے ٹیکسٹ دیکھیں گے، کیونکہ ترجمے تو جو ہے اب آپ نے ترجمہ پہلے پڑھا ہے نا، ہاں برابر پڑھ لیا ہے میں تو نے۔ اب میں جو ہے اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، لفظی ترجمہ جو کچھ ٹیکسٹ میں ہے ایز اٹ از بتاتا ہوں، جی کیونکہ جب میں ایز اٹ از بتاؤں گا تو نہ میں نے کچھ ہے اس میں کچھ ایڈ کرنا ہے نہ نکالنا ہے، نہ میں اس میں کچھ ڈالوں گا نہ نکالوں گا، جو کچھ ٹیکسٹ میں ہے وہ ایز اٹ از جو ہے پیش کر دوں گا۔ جی دیکھیے اس میں کیا لکھا ہے، میں جو ہے اپنا ترجمہ بتاتا ہوں۔ محمد اللہ کا رسول، جو کوئی اس کے ساتھ ہیں
وہ کفار پر زبردست شدید ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. اچھا، اب میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آیت بھی کس طرح سے پاسٹ کو بات کر رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، آپ ذرا تھوڑا سا امیجن کریں اور مسلمانوں کے عقیدے کو سامنے رکھیں. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کا متکلم اللہ ہے. مسلمانوں کا کلیم یہ ہے کہ قرآن کا متکلم اللہ ہے. وہ یہ کلام اس کے نبی جس کو محمد سمجھا گیا ہے ان کو دے رہا ہے. برابر. تو اب ذرا ان لفظوں پر غور کیجئے، اس میں کیا کہا گیا ہے. آپ ذرا تھوڑا امیجن کریں کہ اللہ جو ہے یہ کلام کر رہا ہے اور محمد کو بتا رہا ہے کہ اے محمد تم اللہ کے رسول ہو، ہے نا. آپ تھوڑا امیجن کریں کہ اللہ محمد کو یہ بتا رہا ہے کہ اے محمد تم تو اللہ کے رسول ہو. اب رسول ہیں یا نہیں ہیں یہ ہم کہیں گے نا، کیونکہ جب اللہ متکلم ہے، اللہ بتا رہا ہے اپنے نبی کو یا اپنے رسول کو، تو وہ کس طرح کی جو ہے انداز ہوگا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد تم تو اللہ کے رسول ہو. تو اس کے بعد کا جو لفظ ہوگا والذین معک ہوگا، جو کوئی تمہارے ساتھ ہیں. ہاں، تو اس میں کیا ہے؟ کفار پر، ہاں والذین معک ہوگا، لیکن یہاں پر معہو ہے. ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کے، کا مطلب ہوتا ہے تمہارے. اچھا، آپ سمجھے بات کو؟ برابر. اس کے آگے مطلب وہ پریزنٹ نہیں ہے. دیکھیں، جب قرآن، جب اللہ متکلم ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے یا اپنے رسول سے، تو وہ کس انداز میں گفتگو کرے گا ذرا غور کیجئے کہ اے محمد تم اللہ کے رسول ہو، جو کوئی تمہارے ساتھ ہیں وہ کفار پر شدید ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. یہ ہونا چاہیے نا. لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے. یہاں پر کیا بات کہی جا رہی؟ والذین معہ، جو اس کے ساتھ ہیں. جو اس کے ساتھ ہیں، یہ جو اس کے ساتھ تھے، بات دیکھی ہے، کیونکہ جب ماضی آ گیا تو تھے کی بات ہوگی. جو یعنی اس محمد کے ساتھ جو کوئی تھے، محمد کے ساتھ جو کوئی تھے، وہ آپس میں رحم دل ہیں اور کفار پر شدید ہیں. آپ سمجھے بات کو؟ سٹارٹنگ میں تھے ہے کیا ہے کا لفظ ہے؟ نہیں، دیکھیں، جب آپ اپنی زبان میں بولیں گے. اچھا، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ساحل صاحب، جی، آپ ایک اچھے انسان ہو. ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں متکلم ہوں، میں جو فرسٹ پرسن ہوں، میں بات کر رہا ہوں. کس سے؟ سیکنڈ پرسن آپ ہو گئے. میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو میرے الفاظ کی بنت کیا ہوگی؟ ایسے ہوگی کہ ساحل صاحب آپ ایک اچھے انسان ہو، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہیں. برابر. یہ ہونا چاہیے نا. اگر میں کہوں کہ ساحل صاحب آپ ایک، اگر جو ہے مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے میں یہ اگر آپ سے مخاطب ہوں، تو ساحل صاحب آپ ایک اچھے انسان ہو، جو کوئی ان کے ساتھ غلط ہو جائے گا وہ اچھے لوگ ہیں، تو اس کا مطلب یہ جملہ ہی غلط ہو گیا. ہاں، جملہ ہی غلط ہے، وہی میں بول رہا ہوں، جملہ غلط ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اگر آپ دوسرے والے جملے کو درست کرنا چاہتے ہیں تو پہلے والے جملے کا ترجمہ آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو میں یہ کہوں گا ساحل ایک اچھا انسان ہے، جو کوئی اس کے ساتھ تھے وہ اچھے لوگ تھے. آپ سمجھے بات کو؟ آپ سمجھے؟ میرا مفہوم سمجھ گئے؟ ساحل ایک اچھا انسان ہے، اس کا مطلب میں کسی گزرے ہوئے شخص، کیونکہ ساحل میرے سامنے نہیں ہے، ساحل میرے سامنے نہیں ہے، میں ساحل کے بارے میں بات کر رہا ہوں. برابر. سمجھے؟ ساحل ایک اچھا انسان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں کسی ایسے شخص کا ذکر کر رہا ہوں جو کہ جس کا نام ساحل ہے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں کوئی کبھی تھا ہوگا کوئی ساحل نام کا کوئی شخص. یہ بات پہ میں مطلب ٹوٹلی مطلب میرے سمجھ میں آ رہی جو آپ یہ بول رہے ہو.
फर्स्ट वाला बराबर नहीं है, सेकंड वाला ठीक है, या तो फिर फर्स्ट में प्रॉब्लम आ जाएगा। हाँ, नहीं देखें कि मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि जब आप इन लफ्जों का, इन जुमलों का जब आप तर्जुमा करेंगे, इन सेंटेंसेस का जब आप तर्जुमा करेंगे, तो तर्जुमे में आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है, बराबर वो मौजूद है कि नहीं है। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इन जुमलों में मोहम्मद मौजूद नहीं है। मोहम्मद के बारे में जो बात कही जा रही है, अगर मान लो वो मुसलमान कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम अगर अल्लाह है, तो अल्लाह मोहम्मद के बारे में बता रहा है। तो जब आप दूसरे जुमले को पहले जुमले से जोड़ोगे तो बात ऐसी होगी कि मान लो कि जो है साहिल एक अच्छा इंसान है। इसका मतलब यह है कि मैं, आप जो सामने बैठे हैं, मैं आपसे जो है खिताब नहीं कर रहा हूं, मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बता रहा हूं या बात कर रहा हूं जो कि गुजर चुका, अवेलेबल नहीं है उधर, अभी मेरे सामने नहीं है वो, जो ऑलरेडी पास हो चुका है, आप समझे। तो मैं उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, साहिल एक अच्छा इंसान है, जो कोई उसके साथ थे वो कुफ्फार पर शदीद थे और आपस में रहम दिल थे, मैं ये कहना चाह रहा हूं जी। असल में सचवाला जी, मैं आज ये सोच के आया था कि मोमिन तो आपको वो नहीं कर पा रहे, यानी जो बात करने आ रहे, मैं असल में ये सोचा था कि इतनी सारी दलीलों के साथ आज सचवाला जी का मैं थोड़ा ये बताने की कोशिश करूंगा कि नहीं सचवाला जी इधर सही नहीं है, लेकिन अब वो मेरा जो सोच है वो आहिस्ते आहिस्ते जो है वो क्या बोलते हो डिस्ट्रॉय होते जा रही है। नहीं, देखें कि आपने या फिर मुसलमानों ने या मुसलमानों के स्कॉलर्स ने जिस इमारत को खड़ा किया है, मैं बार बार ये कहता हूं ना भी, वो इमारत देखने में तो बड़ी खुशनुमा है, बहुत पुरकशिश है, बड़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल इस इमारत के साथ यह है कि उसकी बुनियादें नहीं हैं। ये इमारत बेबुनियाद खड़ी है। अगर मुझ जैसा शख्स जब वो टेक्स्ट पर गौर करे और टेक्स्ट का भांडा, टेक्स्ट में जो कुछ है उसको एज इट इज पेश कर दे, तो इनके सारे भांडे फूट जाएंगे। बराबर। और वो मतलब ये तो इस तरीके से ट्रांसलेशन में छेड़छाड़ करके एक आम आदमी तो इसको गलत मान ही नहीं पाएगा। अगर वो वाकई में बात ये देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूं ना कि 99.9% मुसलमान सारे के सारे, ये मैं कह रहा हूं कि कौन सी बेसाखियों पर खड़े हैं, ये तर्जुमों की बेसाखियों पर, तो उनको पता ही नहीं कि टेक्स्ट में क्या है, उनको टेक्स्ट से कोई सरोकार ही नहीं है, उनके लिए टेक्स्ट सिर्फ सवाब कमाने का जरिया है, उसको रखना है, पढ़ना है। मेरा एक सवाल है सचवाला जी कि ठीक है, मतलब एक आम आवाम जो आमी जो होता है ना, वो तो तकलीद करता है, उसको तो पता ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है, बस वो सुन रहा है और मान रहा है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे मदरसों में तालीम लेते हैं, जो प्रॉपर अरेबिक ग्रामर के साथ इन डेप्थ जो पढ़ते हैं, तो क्या उनको ये जब ग्रामर सीखते हैं तो ये समझ में नहीं आता है कि ये झोल है इधर, मतलब या इसी तरीके से उनको भी पढ़ाया जा रहा है, यानी उनको भी पता नहीं है कि असल अरबी क्या है और वो ये गलत अरबी सीख रहे हैं, ऐसा कुछ है? असल में होता ही ना कि मैं खुद भी मदरसे का तालिब इल्म रहा हूँ, बहुत लंबा टाइम मैंने मदरसे में गुजारा है, उलमा के साथ, मौलवियों के साथ मैंने जिंदगी गुजारी है, मुझे पता है कि वहां पर किस तरह की बातें होती हैं। देखें कि उलमा जब हमको बताते थे तो सारा का सारा वो अकीदा जो उनके दिमाग में है, वो अकीदा हमारे दिमाग में उड़ेल देते हैं। अब हम जो कुछ भी देख रहे हैं अकीदत की नजर ही से हर चीज को देख रहे हैं। जब जब भी हम टेक्स्ट को देखते हैं तो हमारी आंखों पर अकीदत की पट्टी लगी है, टेक्स्ट होता कुछ और है, हम उसको समझते कुछ और हैं, और यही इसी तरह से जमाना आगे बढ़ता है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस वक्त तक, जब तक मैं जो है मेरी भी आंखों पर अकीदत की पट्टियां थीं, मैं भी वही समझता रहा जो कुछ सारे मुसलमान समझते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया, उसके बहरहाल वो बहुत सी रीजंस हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि जब मैंने जो है इन अकीदत की पट्टियों को निकाल फेंका तो एक एक कर कर मेरे सामने वो सारी जो है बातें आती गई जो कि टेक्स्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है, मैं आपकी ये बात तो समझ गया। आज भी मैं वही कहूंगा कि वो स्टूडेंट्स जो मदरसे में पढ़ते हैं, जो अरबी जो कुरान की जो टंग है, लिसानुन अरबियुन मुबीन जिसको कुरान कहता है, अगर वो उस पर गौर करने लग जाएं डायरेक्ट
کسی ترجمے کا، کسی تفسیر کا، کسی حدیث کا سہارا نہیں لینا ہے تمہیں، ڈائریکٹ قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کرتے جائیں تو ایگزیکٹلی وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے گا جس نتیجے پر میں آج پہنچ چکا ہوں، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں۔ جی اچھا، میرا سوال ابھی بھی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں سچ والا جی، یہ اتنی بات تو مجھے سمجھ میں آئی کہ وہ عقیدت کی پٹی پڑ جاتی ہے اور اس حساب سے وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب جو طالب علم ہوتا ہے جو عربی گرامر یہ سب سیکھتا ہے کئی سال مدرسوں میں رہ کے، تو جب یہ عربی سکھائی جاتی ہے ان کو، تب یہ ورڈ کا معنی جو ہے وہ ایسی غلط سکھایا جاتا ہے کہ معنی تو صحیح سکھا رہے، یعنی ٹرانسلیشن وہ سب صحیح سکھا رہے، لیکن وہ جب قرآن کو جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اس ٹرانسلیشن کے حساب سے چلتے، لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسلیشن اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وہ میں پوچھ رہا ہوں۔ اصل میں بات یہی ہے نا کہ مجھے بھی ان باتوں کا پتا نہیں تھا، اگرچہ کہ میں جو ہے قرآن کی لینگویج جانتا تھا، قرآن کی ٹنگ سے جو ہے مجھے واقفیت ہو چکی تھی، لیکن ہوتا یہی ہے نا کہ جب آپ غور کرنے لگ جائیں، خالص قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کرنے لگ جائیں، تب جا کر آپ کے سامنے یہ سب باتیں کھلیں گی۔ اگر مان لیں آپ قرآن کا ٹیکسٹ پڑھ بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے ذہنوں میں وہی عقیدے جو ہے گردش کر رہے ہیں، جو عقیدے آپ کو جو ہے ڈالے گئے ہیں باہر سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی بھی ان عقیدت کی پٹیوں ہی کے زیر اثر ہر چیز دیکھ رہے ہو۔ آپ قرآن کو پڑھتے بھی ہوں، ان کے ٹیکسٹ پر آپ غور بھی کرتے ہیں، لیکن عقیدت کی پٹیوں کے ساتھ مشکل یہ ہوتی ہے۔ اگر مان لیں کہیں ان کو ایک آدھ بات ایسا لگتی بھی ہے تو وہ لگتا نہیں بھائی یہ تو ایسا نہیں، ایسا اصل میں تو جو ہے ہمارے نبی ہمارے آقا تو جو ہے انہوں ہے، یہ کتاب ان کو دی گئی ہے، یہ جو ہے حدیث کو جو ہے حدیث کے بغیر ہم قرآن کو کیسے سمجھ سکتے، یعنی جو ہے قرآن تو جو ہے جب ہم کو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے تو ہم کو لا محالہ لازماً ہم کو جو ہے ہم کو حدیث کا سہارا لینا پڑا۔ تو یہ ساری باتیں لگی بندھی چلی آ رہی ہیں صدیوں سے۔ جو کوئی اس بہتے دھارے سے ہٹ کر سوچنے لگے گا تب اس کو یہ باتیں ایک ایک کر کے سمجھ میں آئیں گی۔ جی جی، تو میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں ہمارے جتنے مومن ویورز ہیں، اگر اس میں سے کوئی عالم ہے، فاضل ہے اور عربی میں اس کی اچھی خاصی پکڑ ہے، کیونکہ دیکھیے اب میں تو عربی نہیں جانتا ہوں لیکن سچ والا جی جانتے ہیں، تو وہ اس چیز کو بتا رہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ سچ والا جی غلط بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو غلط بتا رہے کیونکہ عوام یعنی ان کے جو آڈینس ہے یا جو ماڈریٹر ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ غلط بتا رہے ہیں۔ تو اگر آپ ایسا سمجھتے ہو، آپ کو علم ہے اس بارے میں، آپ عربی اچھے سے قرآن کی جانتے ہو، گرامر ویمر سب ایک دم آپ اس میں مہارت رکھتے ہو، اور اگر سچ والا جی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ غلط بتا رہے ہیں، تو میں ان سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ سامنے آئیں اور اس چیز کو کلیئر کرے کہ نہیں آپ کی بات غلط ہے اور ہم جو بتانا چاہ رہے وہ بات صحیح ہے، آپ کے پاس غلط علم ہے، تاکہ عوام کو بھی پتا چلے، ورنہ اگر آپ آج سامنے نہیں آئیں گے تو یہ سب باتیں سن کر کئی سارے مسلمان جو ہے ان کا ایمان ڈگمگائے گا اور وہ اسلام کو چھوڑ کے، جیسے کہ کئی سارے آپ کے سپیکرز نے کہا ہے کہ سونامی آئے گی ایکس مسلم کی، تو اس طریقے سے اگر ہم ہر ایک چیز کو کھولتے رہیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایکس مسلموں کی سونامی آگے آنے والی ہے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میں سے کوئی اگر عالم ہے، عربی کی جانکار آپ ہے، اس پہ آپ کی پکڑ ہے گرامر کو لے کے، تو آپ آئے۔ بہت ہی دو کام کر سکتے ہیں آپ، اگر آپ کو سچ والا جی سے ڈائریکٹلی جا کے بات کرنا ہے تو آپ جو انہوں نے چینل کے نام بتائے ان کے آزاد گراؤنڈ، ایکس مسلم اور ڈسٹوپیا ٹو ریزن یا ایکس مسلم بھارتی، آپ ڈائریکٹلی وہاں پہ جا کے آپ بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یہ جو چینل ہے اس پہ ایک یعنی نیوٹرل طریقے سے گفتگو ہو سکتی ہے، تو آپ مجھے بھی ای میل کر سکتے ہیں آپ کی ڈیٹیلز بھیج کے، اور ایک پراپر سٹینڈرڈ وائز یعنی ایک پراپر رولز ریگولیشن کے ساتھ موضوع کو طے کر کے ہم ایک اس پہ ڈسکشن آپ کا سچ والا جی کے ساتھ رکھیں گے اسی موضوع پہ، اس میں اور تیسرا کوئی نہیں ہوگا، آپ ہوں گے، سچ والا جی ہوں گے۔ بلکہ ایسا کریں گے ساحل، ایسا کریں گے کہ اگر کوئی اسکالر جو ہے میری ان باتوں پر ان کو اعتراض ہے، ٹھیک ہے، اور یقیناً اعتراض ہوگا مجھے پتا ہے، کسی بھی اسکالر کو، کسی عالم کو، کسی مفتی کو میری ان باتوں پر اعتراض ہے اور ان کو لگتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں،
تو برائے مہربانی مجھے درست کرنے کے لیے آپ ایسا کریں, ساحل صاحب سے جو ہے کانٹیکٹ کریں کہ وہ جو ہے, یا تو اب یہ کہ جو ہے میرے چینل پر تو جو ہے میں ریگولر آتا ہوں, وہاں پر بھی جو ہے مجھے کسی طرح سے آ سکتے ہیں وہ, یا اگر ایک ٹیم اگر اسپیشلی اسی عنوان سے اسی نام سے رکھنا ہے تو یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ اپنا نام اپنا جو ہے جو بھی عہدہ ہے, مفتی ہیں, عالم ہیں, جو بھی ہیں وہ بتائیں, اور جو ہے کون سا دن کون سا ٹائم مقرر کریں, اور اس عنوان پر اس ٹاپک پر جو ہے ہم باقاعدہ ایک اسٹیم رکھیں گے, انہی سے ڈیڈیکیٹڈ رہے گی, اسپیشلی انہی کے لیے رکھیں گے. ٹھیک ہے, اور وقت بھی متعین ہوگا, یعنی آپ کو اگر سچ والا جی 5 منٹ بات کر رہے ہیں تو آپ کو بھی 5 منٹ بات, یعنی ایک دم پراپر فارمیٹ میں ہم بلکہ آپ ایسا کریں کہ جو ہے وہ ڈیبیٹ کا جو ایک سٹینڈرڈ جو ہے جو فارمیٹ ہوتا ہے, آپ جیسا یوں سمجھ لیں کہ ساحل جو ہے ایز اے ماڈریٹر رہیں گے, اور یہ دونوں جو ہے جو بھی ہیں اپنی اپنی بات رکھیں گے. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ یہاں میں کسی کو ہرانا جتانا نہیں چاہتا, بلکہ میں اس کو ڈیبیٹ بھی نہیں کہوں گا, میں تو ڈسکشن کہوں گا. میں ہمیشہ ڈسکشن پر جو ہے میں یقین رکھتا ہوں. اچھا دیکھیں کہ جو ہے اب اگر مان لیں میری جتنی باتیں ہیں, اب اگر میں نے 10 باتیں غلط کی ہیں تو وہ 10 میں سے اگر 8 باتیں وہ میری غلط ثابت کر دیں تو میں لائیو اسی وقت جو ہے ان کی باتیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. مگر پھر باقی کی جو 2 باتیں ہیں وہ ان کو لائیو یہ قبول کرنا پڑے گا کہ ہاں یہاں پر مسلمان یا اسکالرز غلط ہیں, یہ بات غلط چلی آ رہی ہے, ان کو یہ بھی ایکسپٹ کرنا پڑے گا. دونوں کے لیے ایکول اپرچونٹی ہے. اگر میری بات غلط ثابت ہو جائے تو میں قبول کر لوں گا, اگر ان کی بات غلط ثابت ہو جائے تو ان کو قبول کرنا پڑے گا, ہے نا. صحیح, بالکل صحیح آپ کی بات. جی, تو یہ بہت ہی اچھی اپارچونٹی ہے. میں تو کہوں گا کہ ایک پلیٹ فارم آپ کو ملے گا, اور جو آج 10,000 لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کل 1 لاکھ لوگ دیکھیں گے, اور اس میں سے بہت سے لوگ جو ہے اسی بنیاد پر, کیونکہ جس طریقے سے میں سوچ کے آیا تھا, میں ایک دم جینیونلی بتاتا ہوں, جس طریقے سے میں سوچ کے آیا تھا مجھے تو پورا یعنی سچ والا جی نے وہ مجھے پورا ننگا کر دیا اس معاملے میں. میں ایک الگ تھنکنگ لے کے آیا تھا کہ میں اس طریقے سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا. پہلے محمد صاحب کو میں ثابت کروں گا کہ ہاں ٹھیک ہے, کم سے کم رسول تو ہے وہ. اس کے بعد پھر آگے میں ثابت کروں گا کہ ٹھیک ہے, اگر رسول ہے تو اللہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی مانو, اور جس ایسے لحاظ سے جتنے بھی آیتیں ہیں کہ جو کچھ رسول تم کو دے اسے لے لو, اور جس چیز سے رک جائے اس سے منع کر دو. یہ سب دلیلیں میں دینے والا تھا, لیکن یہاں تو بنیاد ہی ہل گئی ہے. میں جو سوچ کے آیا تو وہ پورا ایک دم اس میں وہ ڈسٹروائے ہو گیا ہوں. تو آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ نہیں غلط باتیں ہو رہی ہے تو ضرور کانٹیکٹ کرے. چلبل جی نے $5 کا کنٹریبیوشن کیا, تھینکس الاٹ سچوالا جی کے لیے. وہ آئے ہمارے چینل پر, خدا کی قدرت. پلیز وزٹ اس مور آفن, our viewers love your discussion with ساحل بھائی. جی آپ کے لیے سچوالا جی یہ میسج ہے. چلبل پانڈے جی بہت بہت شکریہ آپ کا. جی آگے کی آیت لے لیں. یہ 1-2 بچی ہے نا آیت, 1-2 آیت بچی ہے نا. اور ایک آیت کیا ہے, اور کون سی سورہ صف کی آیت کہہ رہے ہیں آپ؟ 1 منٹ میں دیکھ لیتا ہوں. ابھی ہم نے کون سی والی لی ہے؟ سورہ محمد کی ہو گئی, سورہ فتح کی بھی ہو گئی. ہاں, ایک صف بچا ہے, وہ بھی لے لیتے ہیں. جی سورہ صف کون سا ہے سچ والے جی؟ 61 بولے تھے, کون سا بولے تھے؟ ہاں 61:6. ہاں ٹیکسٹ یہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہاں یہ اس کا ٹیکسٹ ہے. آپ نے ترجمہ اس وقت پڑھ دیا ہے. ہاں بالکل, ترجمہ تو آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں نا, تو میں ڈائریکٹ ٹیکسٹ کی طرف آتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ ٹیکسٹ کیا کہہ رہا ہے. ٹیکسٹ یہ کہہ رہا ہے, اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے, اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, تصدیق کرنے والا جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے تورات سے, اور بشارت دینے والا ایک ایسے رسول کی جو آئے گا میرے بعد, جس کا اسم احمد,
जो आएगा मेरे बाद जिसका इस्म अहमद, बस वो जब आ गया उनके पास, सवाल ये है किसके पास, किसके पास आया? बराबर। देखें, ईसा इब्ने मरियम खिताब किससे कर रहे हैं? बनी इसराइल से। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये अहमद किसके पास आया? और अहमद को मोहम्मद से कैसा जोड़ेंगे, ये मुझे समझना है। पहले तो अहमद से मोहम्मद जुड़ता नहीं है, पहली बात तो ये है। अगर आप देखें कि यहाँ अहमद को जो कुछ जिस अंदाज में आया है उनके पास, बस जब वो आ गया उनके पास, किसके पास? जाअहुम से कौन मुराद है? कौन मुराद है? बराबर। अब मुसलमान तो उसको से मुराद, जाअहुम से मुराद बनी इसराइल है या बनी इस्माइल है? ये मेरा सवाल है स्कॉलर से जी। जाअहुम से मुराद बनी इसराइल है या बनी इस्माइल है? अगर बनी इसराइल लेते हैं तो ये जाअहुम यहीं इसी आयत में इसके साथ ये लफ्ज फिट बैठता है। अगर वो बनी इस्माइल लेना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि पूरे कुरान में बनी इस्माइल है ही नहीं, पूरा कुरान खाली है बनी इस्माइल के लफ्ज से। गोया कि कुरान बनी इस्माइल को जानता ही नहीं। कुरान ना तो बनी इस्माइल को जानता है, ना बनी इस्माइल से जुड़े किसी नबी को जानता है। ये इस्तिलाह तो मुसलमानों ने बाद में घड़ी, इसकी बुनियाद पर अकीदे घड़े गए, इसी की बुनियाद पर, इन अकीदों की बुनियाद पर जो है हदीसें घड़ी गईं, और जिसको आज इस्लाम कहा जाता है ये सारा का सारा जो है ये उसी का शाखसाना है। अच्छा, इसमें सचवाला जी, इसमें लेकिन एक बात तो हमको ये समझ में आ रही है ना कि जो ईसा है, ठीक है, ईसा इब्ने मरियम है, उसके बाद लेकिन किसी का तो जिक्र है, किया गया है ना कि उनके उसके बाद आएंगे वो। अब उसमें अहमद कहा गया है, अब वो मुसलमानों के ऊपर है कि वो अहमद को मोहम्मद के साथ कैसे जोड़े, लेकिन इतना तो समझ में आता है कि वो ईसा के बाद आएंगे। नहीं, देखें बात क्या है यहाँ पर कि सबसे पहली बात तो यहाँ रसूल का जो वर्ड है ये स्पेसिफिक नहीं है, ये प्रॉपर नाउन में नहीं। अब जैसा एक होता है अर रसूल, एक होता है रसूल। यहाँ पर रसूल नकिरा है, मारिफा नहीं है। कोई भी रसूल डिफरेंस, अच्छा, मतलब एक कॉमन नाउन है और एक प्रॉपर नाउन है। नहीं, नाउन भी मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ ये कि एक होता है अर रसूल, और रसूल जब कहा जाएगा तो कोई खास रसूल की तरफ इशारा होगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर बिरसूल यानी बिर रसूल नहीं है, अलिफ लाम के साथ नहीं है, किसी खास रसूल की तरफ जो है इशारा नहीं है, बल्कि कोई एक रसूल जिसका इस्म होगा अहमद। अब सवाल यह है कि मुसलमान क्या करते हैं कि इस्म का मतलब जो है क्या लेते हैं? नाम लेते हैं। नहीं, इस्म का मतलब नाम नहीं है, इस्म कहते हैं वस्फ को। किसको? एक बार रिपीट करिए। वस्फ, इस्म कहते हैं वस्फ को। हाँ, वस्फ का मतलब होता है, वस्फ का मतलब होता है कि जैसे अल्लाह के अस्मा है, अल्लाह के नाम नहीं, असल में ये ना अल्लाह के नाम जो कहा जाता है ये गलत बात है। क्वालिटी बोल रहे हो क्या? नहीं, क्वालिटी भी नहीं कहते हैं इसको, जो है इसको क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहेंगे। अच्छा, एट्रीब्यूट के मीनिंग में है। इस्म का मतलब होता है एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल, जब आदम को, हाँ नाउन नहीं है, ये नेम नहीं है। इस्म का मतलब नेम नहीं है, इस्म का मतलब होता है एट्रीब्यूट, वस्फ। अच्छा, वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं कि आदम को जब अल्लाह ने वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, इसका क्या मतलब होता है? सारे नाम क्या अल्लाह ने आदम को हर चीज के नाम सिखाए थे? अब जैसा मेरे सामने तकिया रखा है, एक कुर्सी रखी है, एक डब्बा रखा है, ये सारे ऐसे सिखाए थे? ये कहना चाह रहे? नहीं, उसकी कैफियतें, उसकी जो है उसकी औसाफ जो है सिखाए थे। इसी तरह से
अस्माउल हुस्ना का मतलब अल्लाह के जो अच्छे जो एट्रीब्यूट्स हैं, अल्लाह के अच्छे नाम नहीं हैं। लेकिन हर आप कोई समझे? उसको नाम से ही ट्रांसलेट हाँ, करता है असल में यही अल्लाह तो के अच्छे मुश्किल होती है नाम। ना, यही तो मुश्किल है कि जो तर्जुमे जो होते हैं ना, सारा का सारा घपला जो है तर्जुमों के अंदर है, और सारी दुनिया तर्जुमों पे चल रही है। जितने मुसलमान हैं उनकी जो है बैसाखियां वो जो है तर्जुमे हैं। जी। यही तो मुश्किल है। टेक्स्ट तो कुछ इस और आयत कहता है, को तर्जुमे कुछ और कहते हैं। तो अब इसका मैं वही कहना चाह रहा था कि आए, और मैं बिशारत दे रहा हूं कि मेरे बाद एक ऐसा रसूल आएगा, यानी एक कोई भी एक रसूल होगा जिसका वस्फ होगा अहमद। क्वालिटी होगी या एट्रीब्यूट होगा। अब वही कहना, जिसका वस्फ होगा अहमद। अब ये कौन है अहमद, खुद कुरान नहीं बता पाता। अब ये शिकायत तो लेकिन मैं कुरान से करूंगा। इतना तो पक्का है कि रसूल तो आएगा, लेकिन ईसा के बाद। हाँ, ईसा के बाद कोई रसूल जो है आने की जो बात हो रही है, कि असल में ये रसूल भी बनी इसराइल की बात हो रही है उसमें। अब मुसलमान अपने नबी को बनी इस्माइल से जोड़ते हैं ना, तो ये फिर अहमद उनका नबी कैसे होगा? हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ, प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम तो है। सही बात है। यहाँ कैद बनी इसराइल की लगी है ना आयत में, क्योंकि ये बात जो हो रही है बनी इसराइल के साथ। ईसा जो है बराह रास्त बनी इसराइल से खिताब कर रहे हैं। जी जी जी, समझा यहाँ तो पे। अब ये आपने 5 आयतें पेश की, 5 आयतों का मैंने भांडा फोड़ दिया। अब मेरा सवाल फिर वहीं का वहीं खड़ा है कि क्या कुरान हमें हदीस को मानने का हुक्म देता है? भाई यहाँ हदीसें आई कहाँ हैं? कहाँ से लाके इन आयतों में आप हदीसों को जोड़ेंगे, जरा बताइए। सही बात अब या फिर आप ऐसा करें कि इससे और एक कदम आगे बढ़ें, शायद जो है आपकी बात वाजे हो जाए, शायद साबित हो जाए, और 2 कदम आगे बढ़ें आप। हाँ, और थोड़ा हिम्मत करें, थोड़ा हौसला करके आगे बढ़ें। चलो फिर, अगर जब कुरान ये हुक्म देता है कि मिसाल के तौर पे अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ठीक है, कई जगह पे इताअत करो अल्लाह के उसके रसूल की, तो यहाँ फिर मतलब इसका क्या मतलब लिया जाए? और पहले तो ये सवाल उठेगा कि कुरान फिर उतरी किस पे है? अगर मोहम्मद जो ये क्लेम कर रहे हैं वो नहीं है, और ये भी साबित हो रहा है कि जब उतरी थी कुरान तब वो थे ही नहीं, वो तो जा चुके थे, क्योंकि हर जगह पास्ट टेंस का बात हो रही है, तो फिर ये किसको फॉलो करेंगे? नहीं भाई, फॉलो किसको करना है आपको? असल में सवाल ये पैदा होता है ना, भी कुरान ये कह रहा है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। तो अब अगर मान लें कि हाँ, अगर मुसलमान ये कहते हैं, हाँ जी, जी करें, आप सवाल करें। हाँ, मैं ये सवाल करता हूँ फिर कि अगर ऐसा है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तो फिर इससे फिर ये मतलब लिया जा सकता है कि अब आपके इख्तियार में है, आप चाहे ईसा को इताअत करो, ईसा की, या आदम की करो, या मूसा की करो, मतलब एक छूट मिल जाती है फिर? नहीं भाई, ये छूट तो खुद कुरान दे रहा है ना, मैं कौन होता छूट देने वाला या छूट लेने वाला? हाँ, वही बोल रहा हूँ, कुरान के मुताबिक फिर एक छूट मिल जाती है ना फिर। असल में ये प्रॉब्लम मुसलमानों के साथ है ना, वो लोग स्पेसिफिकली किसी एक पर्सनैलिटी को इससे जोड़ना चाहते हैं, तो जोड़ के दिखाएं। हाँ। फिर मैं तो बैठा हूं कि जो है काश के वो लोग जोड़ पाए। मैं तो बैठा हूं जोड़वाने के लिए, अभी जोड़ के दिखाओ। मेरा सवाल जू का तो वहीं का वहीं खड़ा है, वो हिल रहा ही नहीं, वहां से बिल्कुल नहीं हिलता। सही बात है। अब आपने ये जो कहा कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और आपको पता है कि ये आयत कुरान में कई जगहों पर आई है, लगभग जो है कुछ 15-17 बार आई है। हाँ, बहुत जगह पे है। अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। तो फिर मैं मुसलमानों से या उनके स्कॉलर से ये पूछूंगा कि अर रसूल क्या किसी शख्सियत का नाम है? किसी शख्स का, किसी जो है किसी व्यक्ति का नाम है अर रसूल? वो कहेंगे नहीं जो है अर रसूल तो से मुराद जो है मोहम्मद है। तो मैं उनसे फिर पूछूंगा कि भाई ये मुराद आपने कहां से ली, किस बुनियाद पर ली? वो कहेंगे नहीं ये तो जो है क्योंकि मोहम्मद को रसूलुल्लाह कहा गया है।
محمد کو رسول اللہ کہا گیا ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ اس سے مراد محمد ہیں. تو میں کہوں گا کہ کیا رسول اللہ صرف محمد کو کہا گیا ہے؟ کیا رسول اللہ صرف محمد کو کہا گیا ہے؟ پھر وہ کہیں گے نہیں 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 جو ہے رسول اللہ محمد کو کہا گیا ہے اس لیے. تو میں کہوں گا کہ بھائی اگر رسول اللہ صرف محمد کو کہا گیا تب تو خیر ٹھیک تھا، لیکن قرآن کے مطابق رسول اللہ تو عیسیٰ ابن مریم کو بھی کہا گیا ہے. پھر وہ کہیں گے نہیں نہیں رسول اللہ جو ہے ایک ایک نہیں بلکہ دو دو بار جو ہے محمد کو کہا گیا ہے. ان کا یہ کلیم ہوتا ہے کہ رسول اللہ محمد کو دو دو جگہ کہا گیا ہے. تو پھر میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ رسول اللہ اگر محمد کو دو بار کہا گیا ہے تو قرآن تو رسول اللہ عیسیٰ ابن مریم کو 3 بار کہتا ہے. اب وہ کہاں کھڑے ہیں جی، اور میرا سوال کہاں کھڑا ہے؟ اچھا اس میں لیکن ایک پوائنٹ یہ بھی آ جاتا ہے نا سچ والا جی کہ عیسیٰ کو رسول بھی کہا گیا ہے تو عیسیٰ کو تو انجیل دی گئی تھی یہ بھی کہا گیا ہے نا. تو ایک اسپیسیفک عیسیٰ کو جو دی گئی تھی حضرت عیسیٰ کو وہ تو ایک سامنے آ گیا. اسی طریقے سے جبور کے بارے میں بھی سامنے آ گیا کہ یہ حضرت داؤد کو دی گئی تھی. ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موسیٰ جو ہے موسیٰ کو تورات دی گئی تھی. تو پھر ایک ہی پھر بچتا ہے وہ ہے حضرت محمد صاحب اور قرآن بچتا ہے. تو اس کو پھر ان کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے کیا؟ اس میں کیا پرابلم ہو جائے گی؟ نہیں، یہاں پر سوال پھر وہیں آ جاتا ہے نا کہ قرآن نے یہ کہاں کہا ہے کہ موسیٰ کو تورات دی گئی؟ پورے قرآن میں یہ بات کہاں لکھی ہے کہ موسیٰ کو تورات دی گئی؟ آپ کو پتا ہے پورا قرآن مسلمانوں کے اس دعوے سے خالی ہے. قرآن کہیں نہیں کہتا کہ موسیٰ کو جو ہے تورات دی گئی، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ موسیٰ کو الکتاب دی گئی. ایک نہیں بلکہ کئی جگہوں پر کہتا ہے، ریپیٹڈلی کہتا ہے. تورات اور موسیٰ ایک ساتھ نہیں آئے کوئی بھی نہیں، یعنی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے موسیٰ کو تورات دی، یہ نہیں کہتا. قرآن یہ ضرور کہتا ہے کہ عیسیٰ کو انجیل دی گئی، لیکن پھر ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ عیسیٰ کو الکتاب دی گئی، یہ بھی کہتا ہے. لیکن ایک اسپیسیفک بھی بتا دیا کہ وہ انجیل ہے وہ کتاب. لیکن سوال یہ ہے کہ لفظ محمد کے ساتھ نہ تو کوئی الکتاب وارد ہے، لفظ محمد کے ساتھ نہ تو کوئی القرآن آیا ہے، لفظ محمد کے ساتھ نہ کوئی الکتاب آئی ہے، نہ لفظ محمد کے ساتھ نہ کوئی معجزہ آیا ہے، لفظ محمد کے ساتھ نہ کوئی آیات بینات آئے ہیں. اچھا اس میں سیکوینس بھی تو نہیں بتایا گیا نا سچ والا جی کہ پہلے کون آیا تھا، پہلے موسیٰ آئے تھے یا پہلے عیسیٰ آئے تھے؟ سیکوینس تو نہیں بتاتا قرآن یہ بھی نہیں بتاتا کہ موسیٰ پہلے ہے عیسیٰ پہلے ہے بعد میں کون ہے، یہ بات ہی نہیں کرتا ہے. سیکوینس بھی نہیں ہے، ہر جگہ سے دیکھیں گے تو ایمبیگوٹی نظر آتی ہے. ہاں بات یہ ہے کہ اگر کہیں نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کے مطابق تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے ایک طرح کا سیکوینس ہے، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بھائی یہ بات اس بنیاد پر جو ہے یہ ایسے ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ قبول کر بھی لیں کہ موسیٰ پہلے ہیں بعد میں عیسیٰ ہیں، چلو ٹھیک ہے، اس پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. شاید ایسا ہوا ہوگا ٹھیک ہے. لیکن پھر میرا سوال یہ جو ہے وہ وہیں کا وہیں ہے نا کہ مسلمانوں کا نبی کہاں کھڑا ہے؟ بھائی کون ہے مسلمانوں کا نبی؟ مسلمانوں کے نبی کو تو قرآن نہیں جانتا ہی نہیں، نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے. جی سچ والا جی، لیکن مطلب چلیے اس میں یہ تو ہم کو نہیں مل رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ حدیثوں کو ماننے کا حکم دے رہا ہے، اور یہ بھی نہیں اسپیسیفکلی مل رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ محمد صاحب پہ نازل کی گئی تھی. لیکن اتنا تو مل رہا ہے کہ محمد جو ہے وہ رسول ہے، لیکن وہاں دیکھیں ہم وہ پاسٹ ٹینس میں ہیں. تو پھر کیا مانا جائے؟ پھر یہ محمد ہے کون؟ کہاں تھے؟ کیا کون تھے؟ اس کو مطلب کس طریقے سے اس کو سالو کیا
करेंगे नहीं, हम। अगर आप जो है इन अकीदों के पट्टियों से बाहर, यानी अकीदे की पट्टियों को निकाल चुके हैं, अगर आप वाकई जानना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि कुरान के टेक्स्ट में क्या कुछ है, तो जाहिर बात है आपको थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप कुरान की जो टंग है उसको सीखें। एटलीस्ट बहुत ज्यादा इन डेप्थ न सही, लेकिन कुछ कुछ बातें जो कुरान को आप डायरेक्ट समझने के लिए जरूरी है, इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ताकि कुरान, अगर आप वाकई जो है कुरान को कुछ इंपॉर्टेंस देते हैं तो। नहीं, अगर जो है मुसलमान सिर्फ हदीसों पर जो है नहीं उसी को इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं, तो ये उनकी मर्जी। फिर तो आप समझ लें कि जो मुसलमानों का ताल्लुक हदीसों से है, उनके नबी की जो है, नबी को भी जो है खुद हदीसों ने ईजाद किया है, कुरान से उसका, कुरान के से जो है उनके नबी का कोई ताल्लुक नहीं। मुसलमानों के नबी का कोई ताल्लुक कुरान से नहीं है। वो इन बातों को समझने के लिए जो कुछ मैं कह रहा हूं, वो थोड़ी सी हिम्मत करें, थोड़ी मेहनत करें, और कुरान की जो लिसान है, कुरान की लिसान को समझने जानने की कोशिश करें, तब जाकर उनको मेरी बातें समझ आएंगी। जी, अच्छा, चुलबुल जी कह रहे हैं मोहम्मद का मतलब होता है दी प्रेस्ड वन एंड इक्वल टू जीसस मोस्ट प्रोबेबली। तो और जिस तरीके से हमने वो पास्ट टेंस के जो आपने पूरी चीज खोली आज, तो क्या मतलब ये कहा जा सकता है कि जीसस ही मोहम्मद है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये टाइटल का मोहम्मद जो एक टाइटल हो सकता है। नहीं, अगर जो है मैं ये बात अगर अभी कह दूं तो ये बात इतनी कड़वी है कि मुसलमानों के हलक से अंदर नहीं उतरेगी, मुसलमानों के हलक से नहीं उतरेगी, लेकिन ये सच उनको बहरहाल कबूलना पड़ेगा, क्योंकि ईसा इब्ने मरियम कुरान का हीरो है। ये बात मैं इतनी जुर्रतमंदी के साथ कह रहा हूं, और फिर जो है जाहिर बात है इतनी कड़वी बात है कि मुसलमान इसको मुंह में जबान पर भी रखना नहीं चाहेंगे। जी, तो एक स्ट्रीम जो हमने वो ये डिसाइड किया था, हमने डिस्कस भी किया था, वो अधूरा रह गया था हमारा डिस्कशन सच वाला जी, विच इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली। तो एक स्ट्रीम हम जब भी आपको बाद में मौका मिलेगा तो एक स्ट्रीम वो भी कर लेंगे, क्योंकि आज की स्ट्रीम भी बहुत ज्यादा इल्मी थी, और खास करके ये स्ट्रीम तो जो हमारे आलिम है, उलमा है, मुफ्ती है, वो अगर देखेंगे इसको तो उनको तो ये आराम से समझ में आ जाएगा कि सच वाला जी कहना क्या चाह रहे। एक हिसाब से हो सकता है कि आम इंसान को इतना नहीं समझ में आया, बहुत टेक्निकल हो गया होगा, लेकिन ये जो स्ट्रीम करने का मकसद था वो उलमा के लिए था कि उनको बताया जाए कि किस तरीके से गड़बड़ की गई है ट्रांसलेशन में। अब तक ये भी नहीं कि पहले होती थी स्टार्ट किया है, सच वाले जी पहले से इसी तरीके से ट्रांसलेशन हुए जा रहे हैं। क्योंकि अकीदा पहले घड़ा गया है, और अकीदे सारे हदीसों के आधार पर घड़े जाते हैं। जी, ये अकीदे मुसलमानों के पास जो चलते हैं वो हदीसों के आधार पर घड़े गए, और जाहिर बात है मुसलमानों का नबी भी हदीस की ईजाद है जी, इसका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है मुसलमानों के नबी का। जी, चलिए हम एक लास्ट कंक्लूजन सचवाला जी से ले लेंगे। आप लोगों को कोई अगर उनसे सवाल करना है तो आप सुपर चैट के जरिए से इस टॉपिक के रिलेटेड आप सवाल कर सकते हैं, उसके बाद हम स्ट्रीम को बहुत जल्दी क्लोज कर देंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है सचवाला जी के लिए तो आप सुपर चैट के थ्रू उनके लिए सवाल भेज सकते हैं। जब तक के लिए मैं उनसे एक फाइनल कंक्लूजन ले लेता हूं, उसके बाद हम स्ट्रीम खत्म करेंगे। सचवाला जी, तो फाइनल कंक्लूजन जो आज हम इतना सारा डिस्कशन किए 1.5 घंटे से, उसका एक फाइनल कंक्लूजन आप कुछ स्टेटमेंट्स में या आसानी के यानी इस तरीके से मैं कहूं कि आम लोगों को भी समझ में आए, ऐसा एक कंक्लूजन आप बता दीजिए अभी। देखें, कंक्लूजन तो यही है ना कि जो सवाल था, जिस सवाल की बुनियाद पर हमने ये स्ट्रीम की कि क्या कुरान हमें हदीस को मानने का हुक्म देता है, ये है असल सवाल। तो इस सवाल का जवाब हमारी 1.5 घंटे की डिस्कशन में हमको मिला ही नहीं किसी भी एंगल से हमको कोई जवाब नहीं मिला। तो इसका मतलब यह है कि ये सवाल जूं का तूं खड़ा है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे स्कॉलर से, हमारे मुफ्तियों से, हमारे उलमा से कि वो अगर वाकई उनके पास कोई जो है इस सवाल का जवाब है कि अब वो अगर जो है साबित कर सकें कि कुरान हदीस को मानने का हुक्म देता है, तो वो ज़रूर तशरीफ़ लाएं। मैं उनका इस्तकबाल करूंगा अपने चैनल्स पर,
आज़ाद ग्राउंड या डिस्टोपिया टू रीजन, या फिर जहाँ भी वो जो है जिनको जहाँ वो मतलब वो कहें कि अगर वो साहिल के यहाँ जो है आना चाहते हैं तो यहाँ आ जाएं, और साहिल जी जो है वो यानी इस प्रोग्राम को मॉडरेट करेंगे, तो वो अपनी बात रखें और मैं अपनी बात रखूंगा। उसके बाद फैसला जो है हमारे देखने वाले करेंगे, लोग करेंगे हाँ, फैसला। ठीक है, अवाम फैसला, हाँ हाँ, फैसला अवाम अवाम खुद करेगी। फैसला करेगी। जी हाँ, बल्कि बल्कि सचवाला जी ने तो ये भी कह दिया है कि अगर मुझे आप गलत साबित कर दो तो मैं तो लाइव में मान भी लूंगा उस चीज को। हाँ, ज़ाहिर बात है, मैं बिल्कुल जो है जो सच है तो मैं अपने नाम के साथ सच जो है जोड़ के रखता हूँ। अगर आप हम्म, सच साबित कर देंगे तो मैं उसी वक्त जो है उस सच को कबूल लेने के लिए मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, हम्म। मैं कबूल कर लूंगा। अच्छा, ये अयाज अहमद कह रहे हैं, है कोई माई का लाल जो मेरे से बात करे। अयाज अहमद भाई, अगर आप आलिम हैं, अरबी जानते हैं और आपको लगता है कि इस टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं तो आप मुझे एक ईमेल करिए। पहले हम डिस्कशन करेंगे, आपसे मैं बात भी करूंगा, और अगर आप वाकई में आलिम हैं या मुफ्ती हैं तो ज़रूर हम स्ट्रीम रख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उससे तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई आलिम होंगे, कि है कोई माई का लाल। एक आलिम अगर होगा और सच्चा आलिम होगा तो वो सीधा बोलेगा कि ठीक है, मैं आलिम हूँ और मैं आपसे बात करने के लिए राजी हूँ इस टॉपिक पे। मुझे नहीं लग रहा आप आलिम हैं, लेकिन फिर भी अगर आप आलिम है तो आप मुझे ईमेल करिए। हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करने के बाद, टॉपिक सेट करने के बाद, रूल्स एंड रेगुलेशन सब सेट होने के बाद इस चैनल पे हम आपके साथ डिबेट नहीं, सॉरी, डिस्कशन कर सकते हैं। राहुल जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट सचवाला जी एंड साहिल जी, मेरे ख्याल से ये इंडिया में नहीं रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन राहुल जी, किसी के पास कोई अगर सवाल है सचवाला जी के लिए, तो आप उसे कमेंट पे मेंशन कर दीजिए, मैं वो सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद हम इजाजत देंगे, क्योंकि इसके बाद उनका स्ट्रीम कौन से चैनल पे अभी सचवाला जी, आजाद ग्राउंड पे है या आज़ाद डिस्टोपिया ग्राउंड पे? पर है, आज़ाद अच्छा, ग्राउंड पर है जी। हाँ हाँ, इसके बाद सचवाला जी का आजाद ग्राउंड पे स्ट्रीम रहेगा, तो बहुत कम वक्त बचा है। अगर आपके पास कोई सवाल है टॉपिक से रिलेटेड तो आप भेजिए। एक सवाल शाहरुख जी ने किया है सचवाला जी के, माय क्वेश्चन टू सचवाला इज दैट इफ गुरु नानक वाज नॉट ए मुस्लिम, व्हाई डिड ही गो फॉर हज? ऐसा कुछ हुआ था क्या, हज पे गए थे गुरु नानक जी? नहीं भाई, ये मैं नहीं जानता, ये बस इस तरह की बात कही जाती है, लेकिन कोई ऑथेंटिक जो है मेरे पास कोई सोर्स नहीं मिला इसका। अच्छा, जी, ठीक है। अगर कोई आपके पास प्रूफ है तो वो देखिए आप, यानी कौन से सोर्स से आप ले रहे हैं सचवाला जी का। और मुझे भी नहीं पता है कि ऐसा कुछ हुआ है क्या, लेकिन मेरे जो सिख दोस्त है, मैं ट्राई करूंगा उनसे पूछने के लिए कि ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था। प्रभात हाँ, लोग गोस्वामी जी, कहते हैं जी। जी, हाँ हाँ हाँ, नहीं आपकी बात सही है। तो एक एक सिख से अगर पूछा जाए तो वो हमको शायद ठीक तरीके से बता सके ना कि वाकई में ऐसा था कि नहीं था। जी हाँ, जी हाँ, सही है। प्रभात जी ने 50 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स लॉट सर। शेयर वन आयत लाइक इन कुरान फॉर फैज खान, शेयर वन तो आयत लाइक इन, अच्छा वो बोल रहे हैं कि कुरान जैसी कोई एक आयत जो है वो आप बता सकते हैं तो बता दीजिए। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर फिर हम जो है कभी स्ट्रीम कर सकते हैं। मैंने तो कई जो है चैप्टर्स लिखे हैं हाँ, वो असल कुरान में के अभी में। तक वो मतलब क्या बोलेंगे उसको सचवाला जी, वो जो आपने एक वो कोहिनूर तराशा है, वो अभी तक आपने सामने नहीं लेके आए हो। मुझे लगता है कि कोई भी चैनल पे अभी तक आपने इस पे बात नहीं की है, वो सामने आपने नहीं, इस लाए पर जो नहीं। है स्ट्रीम मुझे करनी है, वो एक ही नहीं बल्कि मैंने कई लिखे हैं, कई लिखे हैं। अच्छा, वो मैं अपनी आवाज़ में उसको तिलावत करूँगा और जी। फिर लोग खुद फैसला करेंगे कि भई ये क्या है। जी, बहुत इंतजार रहेगा, लोगों को भी इंतजार है और जी, मुझे भी इंतजार है इस बात का कि जी। वो, हाँ बहुत जल्द वो वक्त आ जाए। कहीं 30 पारे तो नहीं लिख रहे आप पूरे? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्या करना है भई, वो एक एक किताब ही जो है काफ़ी है बर्बाद गुलिस्तां करने को। तो मैं अब हाँ, और 30 पारे क्या करूँगा, दिक्कत इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। कि वो जो नहीं नहीं, चैलेंज था कि जो है एक आयत इस जैसी बना लाओ, तो मैंने एक सूरत क्या कई सूरतें बना लाई।
اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کون جسٹیفائی کرے گا؟ مسلمان تو نہیں کریں گے. اب وہ نان مسلم اگر کریں گے تو پھر ان کی بات مسلمان ایکسیپٹ نہیں کریں گے. پرابلم تو ہے نا. ہاں لیکن اگر مسلمان ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ان کو پھر وجہ بھی تو بتانی پڑے گی نا کہ کس بنیاد پہ. مسلمانوں کے بعد وجہ کہاں ہوتی ہے؟ ان کے پاس تو دادا گیری ہوتی نا. ابھی وہ صرف جو ہے منوانا چاہتے ہیں, ماننا نہیں چاہتے. دوسروں کی بات نہیں, وہ صرف جو ہے دوسروں پر اپنی بات منوانا چاہتے ہیں. جی اچھا, ایک سوال آپ کے لیے تھا. اٹس اے میٹر فزیکل میٹر جی کر رہے ہیں سچوالا جی. وائی محمد از سو پاپولر ان مڈل ایسٹ؟ یعنی محمد یہ ووٹ کی بات کر رہے ہیں کیا؟ یہ محمد ایز اے پرسن کہہ رہے ہیں, ایز اے پرسن کہہ رہے ہیں. ہاں وہ تو خیر ہے نا. ابھی تو وہاں یہ بات اتنی پھیلائی گئی, اتنی زور سے اور اتنے لمبے سمے تک پھیلائی گئی, تو ایک ایسا تو ہوگا نیچرلی کہ جو ہے ایک کسی پرسنالٹی کو اتنی پاپولرٹی مل جاتی ہے, تو یہی ہوا اس طرح سے. لیکن اب وہ سارے جو ہے اس کے بھانڈے سارے پول کھل رہے ہیں. ابھی ماڈرن جو آرکیولوجیکل جو ایویڈنسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اس سے تو یہ ثابت, یہ جو ہے سامنے آتی ہیں باتیں کہ مسلمان جس شخص کو اپنا نبی کہتے ہیں, ایسا کوئی شخص زمین پر گزرا ہی نہیں تھا. وہ کوئی اور ہی ہے جو اس طرح کے. اصل میں بہت سی باتیں, بہت سی کانٹرڈکشنز ہیں. سب سے پہلی بات تو کہ جو ہے چیز کر سکتے ہیں نا سچوالا جی, اس میں ایک چیز کر سکتے ہیں نا کہ اگر اتنا پکا ان کو ثبوت یعنی ایمان ہے اس پہ, تو پھر وہ جو مدینہ میں جو حضرت محمد صاحب کی جو قبر مبارک ہے, ہاں تو اس پہ بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. ایک بار میں ون شاٹ میں پوری دنیا کے سامنے آ جائے گا, پھر یہ جھنجٹ ہی نہیں رہے گا, یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. ظاہر بات ہے کہ جو ہے اس قبر کو جو ہے پورا کھول دیا جائے. اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان الارض لا تأکل اجساد الانبیاء, کہ زمین جو ہے مٹی نبیوں کے جو ہے کہ جسم کو نہیں کھاتی. تو اگر واقعی ایسا ہے تو اس کو کھول دے, اور جو ہے اگر ان کا جسد, ان کا جسم صحیح سلامت ہے, ایز اٹ از ویسے ہی ہے, تو سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں گا. یہ دیکھ لینا, میں لائیو ایمان لا لوں گا, ہے نا. بھی ساری دنیا لا لے گی ایمان, پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا. ہاں صحیح بات ہے. اس سے بڑا جو ہے, اس سے بڑی تبلیغ اور کیا ہوگی؟ کر کے دکھاؤ, ہمت ہے تو. اچھا ایسا بھی تو نہیں ہے نا کہ محمد صاحب نے ایسا بھی تو, مجھے میرے علم کے مطابق محمد صاحب نے تو ایسا بھی نہیں کہا نا کہ ایسا مت کرنا. ہاں ایسا روکا تو نہیں ہے بھائی. ظاہر بات ہے جب سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ کرنے میں کیا مشکل ہے؟ ہاں آسانی سے بھائی اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے قرآن کے ترجمے کیے جا رہے ہیں دنیا سینکڑوں لینگویجز میں, تو کیا قرآن نے ترجمہ کرنے کا حکم دیا ہے کسی کو؟ کیا ان کے نبی نے ترجمہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ پھر یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ یہی نا کہ جو ہے اسلام کی تبلیغ کی جائے. تو بھائی یہ اس ذریعے سے تو آنن فانن ایک ہی وقت میں جو ہے ساری دنیا کے لیے تبلیغ ہو جائے گی, کچھ بھی ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا؟ آؤ لوگوں دیکھو, یہ جو ہے ہمارے نبی آج بھی جوں کا توں اندر جو ہے بیٹھے ہیں, تشریف فرما ہیں. تو ظاہر بات ہے اب بات ختم. بلکہ یہاں اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا؟ جی ہاں, بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے, کئی ان کے فرقوں کے اندر یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی بیویاں پیش کی جا رہی ہیں, وہ نمازیں پڑھتے ہیں. یہ باتیں بھی آتی ہیں. ہاں سب کچھ ہے بہرحال. یعنی عقیدے جو ہے یہ مسلمان اپنے نبی کو اب پتہ نہیں آسمان سے زمین کے قلابے ملا کر پتہ نہیں کیا کیا بنا ڈالے ان کو. اور جب ڈھونڈنے جاؤ گے تو جو ہے مسلمانوں کا نبی کا کہیں کوئی جو ہے ثبوت نہیں ملتا, کچھ بھی نہیں ہے. خود قرآن میں جو ہے مسلمانوں کا نبی غائب ہے, خود قرآن میں غائب ہے. میں کسی وقت جو ہے ایک اسٹریم کروں گا, میں یہ بھی ثابت کروں گا کہ قرآن کے اندر جسے اللہ کہا گیا ہے, قرآن میں جسے اللہ کہا گیا ہے, وہ فرسٹ پرسن متکلم نہیں ہے بلکہ غائب ہے, تھرڈ پرسن ہے. اور یہ بات میں, ہاں یہ بات میں 1 2 3 4 نہیں بلکہ قرآن کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں آیتوں کی بنیاد پر جو ہے میں یہ بات میں اس کو پروف کروں گا. نہ صرف اللہ غائب ہے بلکہ جسے محمد کہا یا سمجھا یا مانا یا منوایا گیا ہے وہ بھی غائب ہے. جی
जी जी, नहीं बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ऐसे हर एक चीज ये यानी बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। और फिर जो है इसके लिए मैं चाहता हूं कि जो है अगर ये मेरी इस बात पर कोई वाकई कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर जो है अगर आए और वो मेरी बात को डिबंक करने के लिए आएगा, तो मैं जो है उनके सामने अपनी ये बात पेश करूंगा और जी उनसे जी, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप वाकई आलिम दीन हैं तो मेरी इन बातों का रद्द करके दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सचवाला जी, अगर आप वक्त दे तो यही टॉपिक पे हम एक स्ट्रीम कर सकते हैं इस चैनल पर, जब टॉपिक भी तो आप। खैर बहुत हैं, टॉपिक हाँ, बहुत हैं और हर टॉपिक अपने अपने आप में जो है एक बर्निंग टॉपिक है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपके जो टॉपिक होते हैं ना, बल्कि मैं असल चाहता हूं कि जो है स्कॉलर्स जो हाँ, है आए, जो है उनके सामने मैं बात करूं, वरना तो क्या है अब कोई भी उठ के चला आए और जो है मैं उसके साथ नहीं नहीं, उसके बिल्कुल जो बिल्कुल है सही उनके बात साथ है। झगड़ते बैठूं, तो ये मुझे ठीक नहीं लगता। जी जी, वाकई कोई नहीं, अपने आप को ये बताए कि हाँ भाई वो आलिम है, मुफ्ती हैं फलां का, तो अपना अपने आप को जाहिर करे, साबित करे, तो ठीक है, वो हम बिल्कुल। उनका बड़ी इज्जत के साथ इस्तकबाल करेंगे। और जो हम्म, है मैं एज ए स्टूडेंट जो है पेश हूंगा और वो एज ए आलिम, एज ए हम्म, स्कॉलर वो रहेंगे। मैं उनके सामने एक स्टूडेंट के तौर पर जो है पेश हूंगा। मैं अपने बिल्कुल आप को बिल्कुल। स्टूडेंट कहता हूं, मैं अपने आप को आलिम नहीं कहता। आलिम तो जी, वो रहेंगे, मैं स्टूडेंट रहूंगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, बहुत बहुत उम्दा बात है। बल्कि हमारा जो मतलब हम जो कॉल पे हम बात कर रहे थे, वहां मैंने आपको ये बोला भी था कि हम जो टॉपिक पे बात करते हैं वो एक बिल्कुल अलग है, और आप जिस टॉपिक पे बात करते हो आप तो पूरी बुनियाद ही हिला देते हो। यानी वो कैरेक्टर को ही आपने पूरा हिला, उसका अब वजूद असल को में ही आप मसला हिला ये दिए। है कि मसला ये है कि मैं बुनियाद को हिलाता नहीं हूं, बल्कि मैं ये बताता हूं कि भाई इस इमारत की बुनियाद ही नहीं है। तो नहीं है, जिसकी बुनियाद ही नहीं है तो मैं कौन होता है हिलाने वाला? वो वो तो खड़ी ही खुद ही गिर बेबुनियाद, जाए। बेबुनियाद जी खड़ी है वो इमारत। जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल आपके लिए आया है कि कुरान तो पहले आया है ना, बाद में हदीस, तो कुरान कैसे कहता कि हदीसों को फॉलो करो? इसका मतलब थोड़ी है कि हम हदीसों को नकार दें। ये एक सवाल है। नहीं भाई, हदीसों का आप जरूर फॉलो करें, किसने आपको रोका है? लेकिन मसला ये है कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि इस हदीसों की जो है को कुरान एंडोर्स कर रहा है। कुरान कहीं अगर ये कहता है कि हदीसों को फॉलो करो, हम्म ठीक है, हम फॉलो करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है भाई, मैं हम्म, कौन होता आपको रोकने वाला? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या कुरान हमें हदीसों को फॉलो करने का हुक्म देता है? मेरा सवाल ये है। या तो आप मेरे अच्छा, सवाल का जवाब दो। अगर आप ये इसमें कहते हैं कि भाई आप हदीसों को मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो जरूर शौक से करें, मैं कौन होता आपको रोकने वाला? जी, अच्छा, है ना? इसमें एक जवाब ये भी हो जाता है ना सचवाला जी, जैसा उन्होंने कहा कि हदीस तो बाद में आई है, तो कम से कम ये मान रहे कि हदीस बाद में आई है, इनको ऐसा लग रहा है। जी तो जी। एक जवाब ये भी होता है ना कि कुरान ने तो रहनुमाई भी नहीं की है, ये तो फिर तुम जी खुद की मर्जी से ये सब चीज निकाल रहे हो इस्लाम को समझने के लिए। हाँ, बात कुरान तो ने यही है हमको नबी कि रहनुमाई नहीं आप की ये कहते हैं, आपका क्लेम ये है कि कुरान तो उस अल्लामुल गुयूब की तरफ से है जो सब कुछ हर जमाने को जानता है, आने है। वाला वक्त को भी जो है वो जानता है। तो इसका मतलब कुरान के बाद जो ज़माना आएगा उसमें हदीसें लिखी जाने वाली हैं। तो कुरान की 6,635, 36 या 38 या 66 आयतों में कहीं कोई एक आयत हमको ये बता दो कि कुरान ये कह रहा हो कि जो है मेरे बाद हदीसें आएंगी, तो बतौर तशरीह ए लोगो तुम हदीसों को फॉलो करो। बात खत्म। रहनुमाई नहीं किया है, रहनुमाई ठीक। ही नहीं किया है। जी, ठीक है। बिल्कुल। जसबीर लामरा जी ने $5.99 का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट जसबीर जी। इट वाज ऑसम। धन्यवाद, प्रणाम टू सचवाला जी। जी जी, धन्यवाद जी, सर, धन्यवाद। हाँ, चलिए, बिल्कुल वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है, क्योंकि 10 मिनट का रेस्ट लेना भी सचवाला जी के लिए जरूरी है। 7 बजे का उनका नेक्स्ट स्ट्रीम है। बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया आपका सचवाला जी, आप चैनल पे हमारे आए और इतने जबरदस्त टॉपिक पे आपने बात की। बहुत कुछ मुझे भी सीखने के लिए मिला आज के टॉपिक से, और उम्मीद करता हूँ कि व्यूवर्स को भी सीखने मिला होगा। और जैसे कि सचवाला जी ने रिक्वेस्ट किया था, मैं भी आप सब उन आलिमों से, उन उलमा से, मुफ्ती से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप ये स्ट्रीम देख रहे हो या आगे जाके देखने वाले हो, और आपको ऐसा लगता है कि सचवाला जी ने बातें जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या गलत बताई है, कुछ मतलब उसका गलत बताया है,
اور آپ اس کو صحیح معنوں میں بتانا چاہتے ہو تو آپ مجھے ای میل کریے. شرط یہی ہے کہ اگر آپ کو سچ والا جی کے ساتھ اگر ڈسکشن کرنا ہے تو آپ کو عالم یا مفتی ہونا پڑے گا, ورنہ پھر ڈسکشن کا مطلب ہی نہیں ہے نا. اگر آپ کو عربی آتی ہی نہیں ہے, آپ عالم ہی نہیں ہے, تو ڈسکشن کرو گے کیا؟ پھر آپ سیکھنے کے لیے آؤ گے جیسے ہم سیکھ رہے ہیں. ڈسکشن آپ کو اگر کرنا ہے کہ نہیں واقعی میں سچ والا جی نے غلط بتایا, تو آپ کو علم بھی تو ہونا چاہیے اس بارے میں. تو اگر آپ عالم ہے, مفتی ہے اور عربی میں آپ کی اچھی پکڑ ہے تو آپ مجھے کانٹیکٹ کریے, بہت ہی احترام کے ساتھ, اور آپ کو پورا موقع دیا جائے گا. بالکل ہم ناانصافی نہیں کریں گے اس چینل پہ, آپ کو اپنی بات رکھنے کا پورا موقع دیں گے. اور یہاں تک کہ سچ والا جی نے بھی کہا ہے کہ اگر ان کی بات اگر کوئی غلط ثابت کر دے گا تو وہ لائیو پہ ہی مان لیں گے کہ ہاں میری یہ بات غلط ہے اور اس کو میں سدھارنا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے آپ پہ بھی یہ ذمہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں ثابت کر پائے اور سچ والا جی کی بات صحیح ثابت ہو جائے تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ اس بات کو لائف میں مانے, اور نہیں بھی مانتے تو کوئی مشکل نہیں ہے, وہ آپ کا اختیار ہے. لیکن آپ کم سے کم آئے اور جڑے ہم لوگوں سے, تاکہ جو ہمارے ذریعے سے کئی لوگ گمراہ, آپ کی نظر میں وہ گمراہی کہلاتی ہے, جو لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے اور ایکس مسلم ہو جائیں گے, تو آپ پہ بھی اس کی ذمہ داری آتی ہے, آپ بھی ذمہ دار ہوں گے اس کے لیے. تو بہت بہت شکریہ سچ والا جی آپ کا. جی جی شکریہ آپ کا. جی, اور تو مجھے سبھی درشکوں اجازت ہے. کا. جی 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 بالکل بالکل بالکل. جی 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 ٹھیک ہے, چلتے ہیں. جے ہند. جی جے اچھا ہند. جی جے جی ہند. ہاں, میں درشکوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کیے, دیکھے اسٹریم کو. آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا یہ جو ہم نے ڈسکس کیا ہے. تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ آپ شیئر کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, یوٹیوب پہ شیئر کریں, فیس بک پہ شیئر کریں, ہر جگہ آپ شیئر کرتے رہے تاکہ چینل کی بھی ریچ بڑھے, اور ہم جو ہمارا مقصد لے کے چلے ہیں دنیا کو ایک حقیقت بتانے کا, تو اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں, ہماری آواز بنے. اپنا خیال رکھیے دوستو. جے ہند, وندے ماترم.